नावल सुनने वाले शायकीन को अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सफ़र सल्तनत पढ़कर आप सबको सुकून मिल गया होगा, जिसका आपको बेहद इंतज़ार था। और आज मैं लेकर आई हूँ तंजीला खान की कलम से लिखा गया सफ़र सल्तनत के लास्ट एपिसोड। चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आने वाली न्यू नॉवेल्स की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नॉवेल्स की जानिब चलते हैं। नॉवेल सुन के आपने बहुत अच्छे से कमेंट्स देना है ताकि हमारे राइटर की बहुत अच्छी हौसला अफजाई हो और वो बहुत अच्छे नॉवेल्स लिखें। बुराक मत जाओ। वो सब इस वक्त बुराक को अलविदा करने के लिए हरगिज़ राज़ी नहीं थे। अर्शिया की बात पर बुराक मुस्कुराया था। उसकी मुस्कुराहट आज बिल्कुल अलग सी थी। अपना ख्याल रखिएगा भाभी, बुराक ने बहुत प्यार से कहा था, क्योंकि बुराक शाह को अर्शिया भी उतनी ही अजीज़ थी जितना आहान शाह था। बुराक कब तक वापस आओगे? आहान ने बुराक को अपने सीने से लगाया था। खुदा जाने। बुराक के जवाब पर आहान ने उसे देखा था। क्या मतलब है इस बात का? तुम जल्दी वापस आओगे, समझे तुम? आहान ने हुक्म दिया था। इंशाअल्लाह। बुराक का जवाब आहान को बहुत कुछ बता गया था। वो जान चुका था बुराक जल्दी वापस नहीं आएगा। अगर उसने आना होता तो वो इंशाअल्लाह नहीं कहता। चले जनाने बुराक, खुदा हाफिज़। बुराक ने शाहनवाज साहब को खुद से लगाया था। उसके बाद उनके हाथ चूमे थे। सबसे मिलने के बाद अब वो हफ्सा के सामने आया था, जहाँ इकरा शाह भी प्यार भरी नज़रों से देख रही थी। खुदा हाफिज़, बुराक ने हफ्सा से कहा था, क्योंकि वहाँ खड़े सब लोग जानते थे कि बुराक शाह इकरा शाह की जानिब देखता तक नहीं है। खुदा हाफिज़, खैरियत से जाएं। हफ्सा का लहजा नॉर्मल था। बुराक जाने के लिए आगे बढ़ा ही था जब वो दोबारा पीछे को मुड़ा था। खुदा हाफिज़ अम्मी। बुराक की बात पर जहाँ सबको शौक लगा था, वहीं इकरा शाह को भी हैरत का झटका लगा था। इकरा शाह की आंखें भीगी थीं। यही अल्फाज तो वो सुनना चाहती थी 17 सालों से। उस अल्फाज के लिए तरस गई थी। खुदा ने उनकी दुआ 17 सालों बाद कबूल फरमाई थी। बुराक ने उन्हें अपने सीने से लगाया था। मत रोएं, आपके आंसू आज भी मुझे तकलीफ़ देते हैं। आज भी मैं आपसे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ जितने 7 साल का वो बच्चा आपसे करता था। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे लिए दुआ कीजिएगा। बुराक शाह ने उनके कान में सब बातें कही थी। बुराक अब उनसे अलग हुआ था और उनके हाथ चूमकर बाहर की जानिब बढ़ा था। आहान मुस्कुराते हुए बुराक के पीछे बढ़ा था। बुराक की बात सुनने के बाद इकरा शाह को एक सेकंड लगा था ये समझने में कि बुराक शाह कितनी तकलीफ़ है। ये तकलीफ़ ही तो थी जिसकी वजह से उसने उन्हें दुआ करने के लिए कहा था, वरना आज तक उसने हर तकलीफ़ खुद बर्दाश्त कर ली थी, लेकिन कभी किसी को दुआ का नहीं कहा था। और फिर ये बात तो बुराक शाह भी जानता था कि सिर्फ माँ की दुआ ही बच्चे को सुकून दे सकती है। वो दोनों इस वक्त कार में मौजूद थे। बुराक की फ़्लाइट लाहौर से थी और पेशावर से लाहौर जाने में 5 घंटे लगते थे। बुराक, शुक्रिया मेरी बात मानने के लिए। आहान ड्राइव कर रहा था, जबकि बुराक उसके बराबर वाली सीट पर था। ऐसा हुआ है कभी कि मेरा सरदार कुछ कहे और मैं मानूँ नहीं? बुराक ने आहान की जानिब देखा था। तूने दिल से माफ़ कर दिया है ना अम्मी को? आहान ने संजीदगी से कहा था। आहान, वो मेरी माँ है। मैं जितना प्यार उनसे 7 साल की उम्र में करता था, आज उससे कहीं ज़्यादा करता हूँ। तो 17 साल क्यों? आहान सीधा देखकर कार ड्राइव कर रहा था, लेकिन सारी तवज्जो बुराक की तरफ थी, क्योंकि मुझे डर था कि अगर उन्होंने सवाल कर लिया कि मुझे वापस आने में 17 साल क्यों लगे, तो मैं क्या जवाब दूँगा। बुराक इत्मीनान से कह रहा था, और अगर वो आज ये सवाल कर लेती तो? आहान के सवाल पर बुराक मुस्कुराया था। सरदार, उनके लिए मेरा उनके पास आना ही काफ़ी है, और मुझे देखकर उनकी आंखों में सिर्फ प्यार आता है, सवाल नहीं। बुराक ने आहान के गाल खींचे थे। वैसे आहान, एक बात कहूँ? बुराक आहान की जाने मुड़ा था। हुक्म जान। आहान का ये प्यार भी सिर्फ बुराक के लिए ही था, और आहान ने हुक्म करने का हक भी सिर्फ बुराक शाह को ही दिया हुआ था। अगर तेरी बेटी हुई तो उसका नाम हेज़ल रखना, और अगर लड़का हुआ तो इब्राहिम रखना। बुराक ने मासूमियत से कहा था। जैसा आपका हुक्म। आहान ने बुराक की जानिब देखकर सीने पर हाथ रखा था, और फिर बुराक शाह की मासूमियत पर आहान शाह खुद को भी कुर्बान कर सकता था। क्या हुआ हफियापी? हफ्सा शाह हवेली के लाउंज में बैठी हुई थी जब हुरिया और अर्शिया उसके पास आई थी। बुराक के जाने के बाद खान हवेली के सारे लोग अभी तक वहीं थे। हाँ, कुछ नहीं। हफ्सा, जो किसी गहरी सोच में मुब्तला थी, अर्शिया की आवाज़ पर उसकी जानिब मतवज्जा हुई थी। क्या मेरे लाला के बारे में सोच रही हैं? हुरिया ने बहुत दिलचस्पी से हफ्सा के चेहरे के उड़ते रंग को देखा था। नहीं तो। हफ्सा बौखलाई थी। उसे हैरानी हुई थी, हुरिया को कैसे पता चला? हेफी आपी, एक बात पूछूं? अर्श हफ्सा के करीब हुई थी। हाँ। हफ्सा मुस्कुराए थे। बुराक के लिए मना क्यों किया? अर्शिया के सवाल का जवाब हफ्सा के पास नहीं था। अर्श, जो मेरे साथ हुआ उससे मैं अभी तक नहीं निकली हूँ, और फिर वो एक शख्स मेरा एतबार इस तरह से तोड़ कर गया है कि मैं दोबारा किसी पर भरोसा नहीं कर सकती।
اور کیا گارنٹی ہے کہ وہ صحیح شخص ہے؟ عرش سب مرد ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ حفصہ نے گہری سانس لے کر حوریہ کو دیکھا تھا جو اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی اپنے بھائی کو۔ براق شاہ کا کردار، براق شاہ کی عادتیں، وہ بھیڑیوں کی دنیا میں فرشتے کی مانند تھا۔ آپی، مرد بھی پاکیزہ اور اچھے کردار کے حامل ہوتے ہیں، تبھی تو انہیں نبوت بھی ملی اور ولایت بھی۔ سب مردوں کی فطرت ایک جیسی نہیں ہوتی، کیونکہ اگر مرد برا ہوتا ہے تو اس کے خلاف آپ کی مدد کرنے کے لیے 10 اچھے کردار کے مرد بھی ہوتے ہیں۔ عرش کی بات نے حوریہ کو سوچ میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ صحیح تو کہہ رہی تھی، میں نے 1 سال کا وقت مانگا ہے، اگر وہ 1 سال کے بعد بھی مجھ سے محبت کرتا ہوا تو میں خود اس سے شادی کے لیے ہاں بولوں گی، لیکن میں جانتی ہوں ایسا نہیں ہوگا۔ آج کل لوگ 1 مہینہ انتظار نہیں کرتے تو 1 سال کیا کریں گے؟ ہاں، ایسا ہو سکتا تھا اگر کوئی اور لڑکا ہوتا تو، لیکن یہاں تو میرے لالا ہیں، جان دے دیں لیکن اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور آپ ان کی پہلی محبت ہیں، ایسی محبت جو انہیں خدا کے قریب لے گئی۔ آپ ان کے لیے خدا کی جانب سے بھیجا گیا ایک انمول تحفہ ہیں۔ اب کی بار حوریہ بولی تھی، لیکن حوری، اتنا لمبا انتظار کوئی نہیں کرتا، اور 2 دفعہ ریجیکٹ ہونے کے بعد تو ہرگز نہیں۔ آج کل کسی مرد کو 1 دفعہ بھی ریجیکٹ کر دو نا تو اس کی انا پر بات آ جاتی ہے، اور تمہارے لالا کو تو میں نے… حفصہ بھی بول ہی رہی تھی جب حوریہ فوراً بولی تھی، لوگوں کا تو پتہ نہیں، لیکن مجھے میرے لالا کا پتہ ہے۔ میں گارنٹی دے سکتی ہوں وہ پوری زندگی آپ کا انتظار کر سکتے ہیں اور اپنی ساری عمر آپ کے نام کر سکتے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے انا کی، تو وہ آپ سے عشق کرتے ہیں، اور جہاں عشق ہوتا ہے وہاں انا نہیں ہوتی۔ جانتی ہیں انہوں نے آپ سے کیسی محبت کی ہے؟ حوریہ نے پیار سے حفصہ کو دیکھا تھا۔ کیسی؟ حفصہ نے یک لفظی جواب دیا تھا، ایسی محبت جس کی لوگ حسرت کرتے ہیں، ایسی محبت جسے دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ ایسی محبت زمانے میں کہاں۔ اور حوریہ کی کہی ایک بات سچ تھی، حفصہ شاہ کے لیے براق شاہ نے اپنی ساری انائیں رون دی تھی۔ وہ ابھی کچن سے باہر آئی تھی جب زمین پر پانی گرنے کی وجہ سے وہ منہ کے بل گری تھی۔ وہ درد سے کرا رہی تھی، شدید درد کی ایک لہر اس کے پیٹ میں اٹھی تھی۔ وہ چیخی تھی۔ وہ ابھی چابی سے دروازہ کھول کر فلیٹ میں داخل ہوا تھا۔ وہ ابھی آفس سے آیا تھا۔ تانیہ! حمزہ کمرے کی جانب بڑھا تھا جب اسے کچن سے آواز آئی تھی۔ وہ فوراً کچن کی جانب بھاگا تھا۔ تانیہ! حمزہ نے تانیہ کو بازوؤں میں اٹھایا تھا اور باہر کی جانب بڑھا تھا۔ حمزہ، میرا بچہ۔ تانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا۔ حمزہ نے اسے کار میں بٹھایا تھا۔ احان، کار روکو۔ براق کی آواز پر احان نے کار روکی تھی۔ وہ لوگ اس وقت لاہور میں موجود تھے۔ احان نے کار روک کر اپنے مقابل میں دیکھا جہاں ایک مزار تھا۔ براق کار سے نیچے اترا تھا۔ ایک نظر مزار کو باہر سے دیکھنے کے بعد اب وہ جوتے نکال کر اندر کی جانب بڑھا تھا۔ بچے، اللہ کے نام پر کچھ دے دے، خدا تیری ہر مراد پوری کرے گا۔ براق بھی مزار کے اندر کی جانب بڑھا ہی تھا جب ایک فقیر نے اس کے ہاتھ پکڑا تھا۔ میری جو مراد ہے وہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ براق نے اس فقیر کو 2000 روپے دیے تھے۔ لے آئی نا تمہاری پسندیدہ چیز تمہیں یہاں۔ ابھی وہ آگے بڑھا ہی تھا جب وہ ایک آواز پر رکا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ یہ وہی بزرگ تھے جن سے وہ پہلے بھی مل چکا تھا۔ ہر چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی۔ براق کے الفاظ پر جہاں وہ بزرگ مسکرائے تھے وہی احان شاہ بھی مسکرایا تھا۔ وہ یہی تو سمجھانا چاہتا تھا براق کو ہمیشہ سے کہ ہر چیز صرف خدا کے بس میں ہے۔ کیا میری تکلیف کا حل مجھے یہاں مل جائے گا؟ براق نے اس بزرگ کے نورانی چہرے کو دیکھا تھا۔ کیسی تکلیف ہے تمہاری؟ وہ بزرگ کہیں نہ کہیں براق کے چہرے سے اس کے دل میں کیا ہے اس کا اندازہ لگا چکے تھے۔ عشق۔ براق کے دل میں ایک تکلیف سی اٹھی تھی۔ اس کا حل کہیں نہیں ہے۔ یہ دنیا کی وہ واحد تکلیف ہے جو لا علاج ہے۔ اس کا حل صرف محبوب ہے۔ کئی لوگوں کو وہ حل مل جاتا ہے اور کئی لوگ صدیوں اس تکلیف میں گزار دیتے تھے، اور پھر ان کی یہ تکلیف موت کے ساتھ ہی ختم ہوتی ہے۔ سامنے کھڑے بزرگ کی ایک بات سچ تھی، جاؤ دعا مانگو، تم نہیں جانتے کہ کب کون سے وقت کہاں تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ براق مزار کے اندر بڑھا تھا۔ وہاں موجود ایک شخص سے دھاگا لیا تھا اور اب مزار کی اس دیوار کے پاس آیا جہاں سب لوگ دھاگے باندھ کر اپنی اپنی منت مانگتے تھے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اب وہ دعا مانگ رہا تھا جبکہ احان شاہ اسے دور سے دیکھ رہا تھا۔ اے اللہ، اب میرے دل کی تکلیف سے واقف ہیں۔
اللہ دن بدن یہ تکلیف مجھے ختم کر رہی ہے۔ آپ تو جانتے ہیں مجھے وہ کتنی پسند ہے، مجھے عشق ہے اس سے۔ مجھے حفصہ خان دے دے، مجھ سے سب کچھ لے لے، بس مجھے وہ ایک عورت دے دے۔ اس عورت میں میرا سکون رکھا ہوا ہے، مجھے میرا سکون دے دے۔ مجھے پہلی بار کسی سے محبت ہوئی ہے، پہلی بار دنیا جھوٹی اور وہ سچی لگی ہے، پہلی بار آپ کو ڈھونڈا تھا اسے پانے کے لیے، پہلی بار اپنا خالی ہاتھ رکھا تھا اسے پانے کے لیے۔ اب بھی یہ ہاتھ خالی ہے اور تا عمر خالی رہے گا۔ مجھ پر اپنا کرم کرے، مجھے وہ عورت دے دے، اس کا خسارہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ یا تو اس سے مجھے دے دے یا مجھ سے میری سانسیں لے لے، کیونکہ میرا دل تڑپ رہا ہے۔ براق نے دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھے ہوئے تھے۔ اب اس نے وہ دھاگا اس دیوار کے ساتھ باندھا تھا جہاں پہلے بھی بہت سے دھاگے موجود تھے۔ ابھی وہ مزار سے نکلنے والا ہی تھا جب مزار میں ایک جگہ اسے بہت سے فقیر نظر آئے۔ اب وہ ان فقیروں کی جانب بڑھا تھا جو لائن سے بیٹھے آتے جاتے لوگوں سے کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ مانگ رہے تھے۔ براق اب ان کی جانب بڑھا تھا، ہاتھ میں بہت سے کھانے کا سامان لیے، اور آہان کے ہاتھ میں پانی کی بوتلیں تھیں۔ براق ایک ایک کر کے سب کو کھانے کی چیزیں دے رہا تھا اور آہان انہیں پانی کی بوتلیں دے رہا تھا۔ سب فقیروں کو کھلانے کے بعد اب وہ آخری فقیر کے پاس آیا تھا جو ایک بوڑھی خاتون تھی اور ان کے ساتھ 5 سال کی ایک خوبصورت سی بچی تھی۔ اس خاتون کو کھانا دینے کے بعد براق نے اس معصوم سی بچی کو الگ سے پیسے بھی دیے تھے۔ اب وہ جانا ہی لگا تھا جب اس خاتون نے براق کا ہاتھ پکڑا تھا۔ بچے، تمہاری کیا مراد ہے؟ اس خاتون نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میری؟ براق نے اپنی جانب اشارہ کیا تھا۔ ہاں، تم نے 40 فقیروں کو کھانا کھلایا ہے، اور ایسا وہی کرتا ہے جس کی کوئی مراد ہوتی ہے۔ اس عورت کی بات پر براق نے ان فقیروں کو دیکھا جو 40 ہی تھے۔ ہاں، میری مراد ہے، لیکن اس نیت سے آپ لوگوں کو کھانا نہیں کھلایا۔ آپ لوگ کو ضرورت تھی اس کی، اس لیے میں نے کھانا کھلایا آپ کو۔ براق کی بات پر وہ خاتون مسکرائی تھی۔ ادھر آؤ۔ اس خاتون کے کہنے پر براق نیچے اس کے پاس بیٹھا تھا جب اس بوڑھی خاتون نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ بچے، تمہاری جو بھی مراد ہے خدا وہ جلد پوری کرے گا، یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ اس بوڑھی خاتون کی بات پر وہ موجود معصوم بچی نے بھی آمین کہا تھا، جس پر براق نے مسکراتے ہوئے آمین کہا تھا اور مزار سے باہر بڑھ گیا تھا۔ وہ اس وقت آپریشن تھیٹر کے باہر بے چینی سے گھوم رہا تھا جب اندر سے ایک ڈاکٹر باہر آئی تھی۔ وہ پورے 2 گھنٹے کے بعد باہر آئی تھی، ہاتھ میں ایک خوبصورت سی بچی لیے جو بار بار رو رہی تھی۔ مبارک ہو مسٹر حمزہ، آپ کی بیٹی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر نے اس بچی کو حمزہ کی جانب بڑھایا تھا جسے حمزہ نے تھام لیا تھا۔ میری بیوی؟ حمزہ کی آدھی جان ابھی بھی اٹکی ہوئی تھی۔ ڈونٹ وری، وہ خطرے سے باہر ہیں، لیکن ایک بیڈ نیوز ہے۔ ڈاکٹر کی بات پر حمزہ کا دل 1 سیکنڈ کے لیے ڈر گیا تھا۔ آپ کی وائف دوبارہ ماں نہیں بن سکتی۔ اور ڈاکٹر بولتی ہوئی رکی تھی۔ اور کیا؟ حمزہ نے ڈاکٹر کے چہرے کو دیکھا تھا۔ اور یہ کہ آپ کی بچی کے دل میں سوراخ ہے، ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اگر ان کا علاج جلدی نہ ہوا تو آپ جانتے ہیں۔ ڈاکٹر کہہ کر جا چکی تھی۔ ڈاکٹر کی بات پر حمزہ دیوار کے ساتھ لگا تھا۔ حمزہ نے اپنے ہاتھ میں موجود اس ننھے سے پھول کو دیکھا تھا جو دیکھنے میں بہت خوبصورت تھی۔ حمزہ کے سینے میں ایک تکلیف سی اٹھی تھی، اسے اسماعیل کی کہی بات یاد آئی تھی۔ حمزہ نے اپنی بیٹی کا ماتھا چوما تھا، درد سے اس کی آنکھوں سے ایک آنسو بہا تھا جو اس کی بیٹی کے کپڑوں میں جذب ہو گیا تھا۔ دیکھیں، آپ بالکل صحیح ہیں، بس اپنا اور بھی خیال رکھیں اور ٹائم ٹو ٹائم چیک اپ کرواتی رہیں۔ عرشیہ اور عمر اس وقت اسپتال موجود تھے۔ آہان کی غیر موجودگی میں عمر عرشیہ کو اسپتال لے کر آیا تھا۔ جی شکریہ۔ عمر اور عرشیہ اب ڈاکٹر کے روم سے باہر نکلے تھے جب عمر کی نظر اپنے دائیں جانب پڑی تھی۔ 1 سیکنڈ لگا تھا اسے اس شخص کو پہچاننے میں۔ ایک عرصہ گزرا تھا عمر نے اس کے ساتھ۔ عمر نے اسے نظر انداز کیا تھا کیونکہ جو اس نے حفصہ کے ساتھ کیا تھا وہ عمر خان ابھی تک بھولا نہیں تھا، لیکن اس کے ہاتھ میں بچہ دیکھ کر عمر رکا تھا۔ عمر نے ایک کال کی تھی، اس کے بعد وہ اسپتال سے باہر چلا گیا تھا عرشیہ کو لے کر۔ عرش، تم مراد کے ساتھ جاؤ، مجھے ایک ضروری کام آ گیا ہے۔ عمر نے عرشیہ کو مراد کی کار میں بٹھایا تھا اور مراد نے سر ہلاتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ عمر اب واپس اسپتال کے اندر گیا تھا۔ عمر اب ایک ایک قدم اٹھاتا حمزہ کے پاس گیا تھا۔ حمزہ اب بھی اپنی بیٹی سے لگا رو رہا تھا جب اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس کر کے اس نے سر اٹھایا تھا۔ حمزہ کی ایسی حالت دیکھ کر عمر کو دکھ ہوا تھا۔ جیسا بھی تھا حمزہ، لیکن عمر کے لیے وہ آج بھی اس کا بڑا بھائی تھا اور خون کے رشتے اتنے آسانی سے ختم نہیں ہوتے۔ عمر، حمزہ کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ بھائی، یہ کون ہے؟ آپ رو کیوں رہے ہیں؟
عمر کو کچھ گڑبڑ سی محسوس ہوئی تھی۔ یہ میری بیٹی ہے، حمزہ نے کہہ کر اس ننھی سی جان کو خود سے لگایا تھا۔ عمر اب حمزہ کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، اپنوں کے دکھوں میں شریک ہونے والا۔ بھائی رو کیوں رہے ہیں؟ سب صحیح ہے نا؟ عمر کا لہجہ نرم تھا۔ اس کا بھائی جیسا بھی تھا، اس نے عمر کو بہت پیار دیا تھا۔ عمر اس کے دل میں سوراخ ہے۔ وہ الفاظ جو حمزہ کے لیے سننے مشکل تھے اس نے اپنے منہ سے ادا کیے تھے۔ اور آپ کی بیوی؟ تانیہ جیسی بھی تھی، رشتے میں تو وہ اس کے بھائی کی بیوی ہی تھی۔ اندر ہے، کچھ دیر میں اسے روم میں شفٹ کر دیں گے، حمزہ اس ننھی سی جان کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، جب اس کی آنکھ سے آنسو اس ننھی سی جان کے چہرے پر گرا تھا۔ عمر کے لیے اپنے بھائی کو اتنی اذیت میں دیکھنا بہت مشکل ہو رہا تھا، اس لیے اس نے حمزہ کو خود سے لگایا تھا۔ لالا، کچھ نہیں ہوگا، سب صحیح ہو جائے گا، میں ہوں نا۔ عمر نے حمزہ کو بالکل ایسے ہی تسلی دی تھی جیسے حمزہ بچپن میں اسے دیا تھا جب عمر روتا تھا۔ عمر، کچھ صحیح نہیں ہوگا۔ حمزہ زمین کی جانب دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا نا کچھ نہیں ہوگا، تو مجھ پر بھروسہ رکھے، کچھ نہیں ہوگا۔ خدا حافظ، عمر کہہ کر فوراً اسپتال سے باہر آ گیا۔ تو اسے ڈر تھا کہ حمزہ اسے کچھ پوچھ نہ لے۔ حمزہ نے اسے خود سے دور جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ عمر کے رویے سے حمزہ کو یہ تو بالکل واضح ہو گیا تھا کہ اس کا چھوٹا بھائی کبھی بھی اس سے باخبر نہیں تھا۔ کب واپس آؤ گے؟ وہ دونوں اس وقت ایئرپورٹ پر تھے۔ اگر کہو کہ کبھی نہیں تو؟ براق مسکرائے۔ تو براق جانان احان شاہ وہاں آ جائے گا تمہیں لینے، اور تو جانتا ہے میں یہ کر سکتا ہوں۔ احان نے بہت پیار سے کہا تھا، جس پر براق کا کہکا گونجا۔ 10 سال بعد آؤں گا، براق نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ براق؟ احان نے اسے گھورا تھا۔ مذاق کر رہا ہوں، دیکھتے ہیں، آ جاؤں گا۔ براق سیریس تھا۔ چل، خدا حافظ، اپنا اور گھر والوں کا خیال رکھنا، اور ہاں، موسٹ امپورٹنٹ میری بھتیجی کا۔ براق احان کے گلے لگا تھا۔ بھتیجی؟ احان نے اس کے الفاظ دہرائے تھے۔ ہاں، کیونکہ میں نے دعا کی ہے کہ میرے بھائی کی پہلی اولاد بیٹی ہو۔ براق نے احان کا گال کھینچا تھا، جس پر احان کھل کر ہنسا تھا۔ چل، خدا حافظ، مجھے وہاں جا کر کال کر دینا، کچھ بھی مسئلہ ہو مجھے بتا دینا، اللہ کی امان میں۔ احان نے ایک دفعہ پھر اسے گلے سے لگایا تھا۔ اب وہ جا چکا تھا۔ احان اسے جاتے دیکھ رہا تھا۔ احان اسے خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ یہ بھی چاہتا تھا براق کا وہاں جانا بہت ضروری ہے۔ 4 سال بعد۔ تاتو آپ تب آئیں دے؟ وہ ہیزل آنکھوں والے پنک کلر کا فراک پہنے، جس کے بال بلیک کلر کے تھے۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ وہ دکھنے میں بالکل براق جیسی تھی، خوبصورتی کا مجسمہ۔ ابھی وہ بیڈ پر بیٹھی ویڈیو کال پر براق سے بات کر ہی رہی تھی۔ وہ ابھی صرف 4 سال کی تھی، جس کی وجہ سے وہ صحیح سے بول نہیں سکتی تھی، لیکن شاہ حویلی کے سب لوگ اسے بہت شوق سے سنتے تھے۔ وہ شاہ حویلی کی پہلے پوتے کی پہلی بیٹی تھی۔ وہ گھر کی رونق تھی۔ کیا کر رہی ہو چاچو کی جان؟ مراد ابھی احان سے بات کرنے آیا تھا، لیکن بیڈ پر اس ننھی سی جان کو دیکھ کر وہ اس کی جانب آیا تھا۔ تاتو سے بات؟ اس نے موبائل اسکرین کی جانب اشارہ کیا تھا، جہاں ویڈیو کال پر براق شاہ تھا۔ مراد نے براق کی جانب دیکھا تھا، لیکن کچھ کہے بنا واپس کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ براق کو کینیڈا گئے 4 سال ہو گئے تھے، لیکن وہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا، جس پر مراد شاہ اس سے خفا تھا۔ سب کے بار بار بلانے پر بھی وہ واپس نہیں آیا تھا۔ چلو ہیزل، جنانے چاچو کو ابھی اسپتال جانا ہے، بعد میں کال پر بات کریں گے، صحیح ہے؟ براق کا لہجہ موم جیسا نرم تھا۔ اوکے بائے۔ ہیزل نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے بائے کیا تھا، جس پر براق نے مسکراتے ہوئے بائے کہا تھا۔ مجھے آپ سے سب سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ سب ابھی میز پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے جب ولی خان کی آواز پر سب ان کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ بولے داجی، اجازت ہے؟ عمر نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ دراصل میرے دور کے ایک رشتہ دار ہیں۔ داجی نے زید کی جانب دیکھا تھا۔ آگے؟ زید بہت غور سے سن رہا تھا۔ لڑکے کا نام سعید اکبر ہے۔ اس کا رشتہ تمہاری بہن جنت کے لیے آیا ہے۔ لڑکا بہت اچھا ہے، پڑھا لکھا ہے، تمیزدار ہے، اپنا بزنس ابھی سیٹ کیا ہے پاکستان میں۔ مجھے وہ لڑکا بہت پسند ہے۔ میں سوچ رہا ہوں میں ہاں کر دوں۔ بس ایک دفعہ اپنی بچی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسے کوئی اعتراض تو نہیں۔ ولی خان نے جنت کی جانب دیکھا تھا۔ جنت جو کھانا کھا رہی تھی، اس کا نوالا گلے میں اٹک گیا تھا۔ دل میں درد سا ہوا تھا۔ اس نے تو صرف اورحان سے محبت کی تھی جو چلا گیا تھا اور پھر واپس نہیں آیا۔ اس نے تو صرف اس ایک شخص کے ساتھ ہی اپنی ساری زندگی تصور کی تھی، لیکن بیٹی ہونے کا فرض بھی تو نبھانا تھا نا، اور ایک اچھی بیٹی اپنے بڑوں کا مان نہیں توڑتی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ نے میرے لیے جو بھی فیصلہ کیا مجھے یقین ہے وہ میرے لیے بہتر ہی ہوگا۔ جنت کی بات پر سب نوجوانوں نے اس کی جانب دیکھا تھا۔
سب جانتے تھے کہ جنت کو کون پسند ہے اور انہیں یقین تھا کہ وہ منع کر دے گی، لیکن اس کے اقرار نے سب کو صدمہ دیا تھا۔ جنت کی بات پر ولی خان اور وہاں بیٹھے سب بڑے خوش ہوئے تھے۔ چلو پھر 1 ہفتے بعد نکاح کر لیتے ہیں، داجی نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، جس پر سب لوگوں نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ جنت اپنے کمرے کی جانب بڑھی تھی، فضا بھی اس کے پیچھے گئی تھی۔ کیوں ہاں کی؟ جنت بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی جب فضا اس کے پاس آئی تھی۔ تو کیا کرتی؟ مان توڑ دیتی ان کا، ایک ایسے شخص کے لیے جو مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ فضا کی آنکھوں میں تکلیف واضح تھی۔ کس نے کہا ہے کہ وہ تمہیں چھوڑ کر چلا گیا ہے؟ آئینہ دروازے سے اندر آئی تھی۔ اگر اس نے واپس آنا ہوتا تو آ جاتا، اسے گئے 4 سال ہو گئے ہیں۔ جنت نے آئینہ کی جانب دیکھا تھا۔ تو کیا تم اس کے ساتھ زندگی گزار لو گی جس کے ساتھ داجی نے تمہارا رشتہ طے کیا ہے؟ پتہ نہیں، گزر جائے گی۔ فضا کے دل میں اس وقت سخت تکلیف تھی۔ جیسی تمہاری مرضی۔ فضا اور آئینہ باہر چلے گئے تھے۔ خان حویلی اس وقت خوشیوں سے بھری ہوئی تھی۔ نکاح کو صرف 2 دن رہ گئے تھے۔ وہ سب ابھی شاپنگ کر کے آئے تھے، اس لیے سب نوجوان شاہ حویلی ہی آ گئے تھے۔ وہ سب اس وقت لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب ایک کار شاہ حویلی کے اندر آئی تھی، بلیک کلر کی ہوڈی پہنے، جس کے نیچے بلیک پینٹ تھی، بکھرے بال۔ وہ بھی کار سے نیچے اترا تھا۔ وہ آج بھی اتنا ہی خوبصورت تھا۔ وہاں بیٹھے سب لوگ اسے دیکھ کر خوش ہوئے تھے۔ تاتو، ہیزل بھاگتی ہوئی براق کی جانب آئی تھی۔ براق نے بھی اسے اٹھایا تھا۔ چاچو کی شہزادی۔ براق نے ہیزل کے دونوں گال چومے تھے۔ السلام علیکم۔ براق نے احان کو گلے لگایا تھا۔ سب سے ملنے کے بعد اب وہ مراد کی جانب آیا تھا جہاں حفصہ بھی تھی۔ مراد جانان، السلام علیکم، براق نے بہت پیار اور معصومیت سے کہا تھا، جس پر مراد نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے گلے لگایا تھا۔ کیسے ہو؟ مراد نے براق کا گال کھینچا تھا۔ پہلے سے زیادہ خوبصورت، براق نے ہنستے ہوئے کہا تھا، جس پر مراد کے ساتھ وہاں بیٹھے سب لوگوں کا کہکا گونجا تھا۔ اب براق حفصہ کی جانب بڑھا تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ براق کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک، اور آپ؟ حفصہ کا دل ایک الگ طریقے سے دھڑکا تھا۔ وہ آج پورے 4 سال بعد اسے دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہوں میں بھی، براق نے جواب دینے کے بعد دوبارہ ہیزل کو اٹھایا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ زید نے براق کو اندر جاتے دیکھا تو فوراً سوال کیا۔ جانان، اندر کچھ میرے بزرگ بھی ہیں، ان سے تو مل لوں۔ مجھے پتہ ہے میرے بغیر رہنا مشکل ہے، لیکن میں 15 منٹ میں واپس آیا۔ براق کے چہرے پر ایک خوشی سی تھی۔ براق کی بات پر سب ہنسے تھے۔ وہاں بیٹھے سب لوگ اس کے آنے سے بہت خوش تھے۔ سب لوگ یہاں ہیں، کتنا اچھا لگ رہا ہے، کاش میرا پوتا براق بھی۔ پوتا؟ سب بزرگ اندر کے لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ مجھے یاد کیا جنان براق؟ براق نے مسکراتے ہوئے شاہ نواز صاحب کی جانب دیکھا تھا۔ براق کو اپنے سامنے دیکھ کر سب لوگوں کو بہت خوشی ہوئی تھی۔ میرا پوتا! شاہ نواز صاحب مسکراتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے جب براق نے آگے بڑھ کر انہیں گلے لگایا تھا۔ براق شاہ نواز صاحب کا سب سے لاڈلا پوتا تھا۔ 4 سال بعد اسے اپنے سامنے دیکھ کر شاہ نواز صاحب کو سکون سا پہنچا تھا۔ سب سے ملنے کے بعد اب اس نے اقرا شاہ کی جانب دیکھا تھا۔ اقرا شاہ اسے بہت حسرت والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ چاہتے ہوئے بھی کچھ بول نہیں سکی تھی۔ براق نے آگے بڑھ کر انہیں خود سے لگایا تھا۔ السلام علیکم امی۔ براق کے گلے لگانے پر اقرا شاہ رونے لگ گئی تھی۔ ان کے آنسو براق کی شرٹ میں جذب ہو رہے تھے۔ ارے میری پسندیدہ عورت، رونا تو بند کریں، آپ روتی ہوئی اچھی نہیں لگتی۔ براق نے انہیں خود سے الگ کر کے ان کے آنسو صاف کیے تھے۔ اچھا؟ اقرا شاہ نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ تانیہ اپنے سامنے کھیلتی اس ننھی سی بچی کو دیکھ رہی تھی جو بہت خوبصورت تھی، بالکل کسی پری کی طرح۔ وہ 4 سال کی تھی۔ حمزہ ڈاکٹر سے بات ہوئی؟ تانیہ کی نظر اپنے سامنے کھیلتی ہانیہ پر تھی۔ ہاں، 2 گھنٹے بعد کی اپوائنٹمنٹ ہے، ہمیں جانا ہے۔ حمزہ کی نظر بھی ہانیہ پر تھی۔ وہ ان دونوں کی کل کائنات تھی۔ حمزہ ایک بات کہوں؟ تانیہ نے حمزہ کی جانب دیکھا تھا۔ تمہیں اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ حمزہ تانیہ کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ حفصہ سے معافی مانگ لو، ہم نے کسی کی بیٹی کا دل دکھایا ہے، اس کی زندگی برباد کر دی، اسی لیے خدا نے ہمیں بیٹی سے نوازا ہے تاکہ ہم بھی اس تکلیف سے گزر سکیں۔ اور تم نہیں جانتے خدا بڑا انصاف والا ہے، اگر ہم کسی کی بیٹی کو برباد کرتے ہیں تو ہمیں اس کا قرض اپنے گھر سے چکانا پڑتا ہے۔ تانیہ، جتنا برا میں نے اس کے ساتھ کیا ہے وہ مجھے ہرگز معاف نہیں کرے گی۔ حمزہ کو دکھ ہوا تھا۔ حمزہ، میں نہیں جانتی وہ لڑکی کیسی ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے وہ معاف کر دے گی، اور اگر اس نے معاف نہیں کیا تو میں خود اس سے بھیک مانگ لوں گی اپنی بیٹی کی زندگی کی۔ لیکن حمزہ، میں اپنی بیٹی کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ تانیہ کی آنکھوں سے ایک آنسو بہا تھا جب حمزہ نے اسے خود سے لگایا تھا۔
اور پھر یہ بات حمزہ بہت اچھے سے جانتا تھا کہ خدا نے اسے پہلی اولاد بیٹی کیوں دی تھی۔ سب لوگ کھانا کھا رہے تھے جب شاہ نواز صاحب نے سب کو مخاطب کیا تھا۔ حفصہ بچے کیا سوچا پھر آپ نے؟ حفصہ سب کو اپنی جانب دیکھ کر کنفیوز ہوئی تھی۔ کس بارے میں؟ حفصہ نے ناسمجھی سے سب کو دیکھا تھا۔ آپ جانتی ہیں آج کیا تاریخ ہے اور ابھی کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ عالیحان نے حفصہ سے سوال کیا تھا۔ جی جانتی ہوں، لیکن ہوا کیا ہے؟ حفصہ سب کو دیکھ رہی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آج سے 4 سال پہلے ہم نے اسی تاریخ کو اسی ٹائم پر آپ کا ہاتھ مانگا تھا، جس کے لیے آپ نے 1 سال کا وقت مانگا تھا، لیکن میں نے آپ کو 4 سال کا وقت دیا۔ اب آپ اپنا فیصلہ بتائیں، براق نے بہت ادب سے کہا تھا۔ براق کی بات پر حفصہ نے براق کو دیکھا تھا، اسے جھٹکا سا لگا تھا۔ وہ جو اس کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ وہ سب بھول گیا ہے، وہ دوسرے لڑکوں جیسا ہے، لیکن ایسا تو کچھ نہیں تھا۔ اسے تو سب یاد تھا، تاریخ، وقت، سب۔ حفصہ کو شوق لگا تھا۔ حوریہ سے ہی کہتی تھی، اس کا بھائی واقعی باقی لڑکوں جیسا نہیں تھا، وہ مختلف تھا، سب سے الگ۔ حفصہ آپی؟ حفصہ جو براق کو دیکھ کر صدمے میں تھی، عرشے کی بات پر ہوش میں آئی تھی۔ ہاں مجھے نہیں پتا۔ حفصہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا بولے۔ میں نے آپ سے آپ کا فیصلہ پوچھا ہے، آپ کو جو بھی فیصلہ ہے وہ بتائیں، مجھے منظور ہوگا، آپ کا ہر فیصلہ۔ براق نے بہت نرمی سے کہا تھا۔ اگر میں نہ کر دوں تو؟ حفصہ نے براق کی آنکھوں میں دیکھا تھا، جہاں دور دور تک حفصہ خان کے لیے صرف محبت تھی۔ یہ فیصلہ بھی منظور ہوگا، براق نے مسکرا کر کہا تھا۔ وہاں بیٹھے سب لوگوں نے دعا کی تھی کہ حفصہ کا فیصلہ براق کے حق میں ہو۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، حفصہ نے شاہ نواز صاحب کی جانب دیکھا تھا اور پھر اپنے باپ کی جانب، جہاں وہ مسکرا رہے تھے۔ مبارک جانان، مراد نے براق کو گلے لگایا تھا۔ وہاں بیٹھے سب لوگ بہت خوش تھے حفصہ کے فیصلے سے۔ جنت کے ساتھ ہی براق اور حفصہ کا نکاح بھی 1 دن بعد رکھا گیا تھا۔ دیکھیں، میں نے ان کی ساری رپورٹس دیکھ لی ہیں، ان کی سرجری ہونا بہت ضروری ہے، جو ہمارے یہاں کے ڈاکٹرز نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں اتنی فیسلٹیز نہیں ہیں۔ حمزہ اور تانیہ اس وقت اسپتال میں موجود تھے۔ تو اب میری بیٹی؟ تانیہ کے دل میں خوف سا ابھرا تھا۔ لیکن آپ فکر نہ کریں، میرے ایک دوست ہیں، وہ کینیڈا کے ماہر سرجن ہیں، میں نے ہانیہ کی رپورٹس انہیں بھیج دی ہیں اور ان سے بات بھی کی ہے۔ آپ ان سے مل لیجیے گا کچھ دنوں میں نے سب بتا دیا ہے انہیں آپ کی کنڈیشن کے بارے میں۔ وہ ہانیہ کی سرجری مفت میں کرنے کو تیار ہیں، بس آپ کو ان سے ملنا ہوگا۔ آپ پریشان نہ ہو، سب صحیح ہو جائے گا۔ ڈاکٹر نے انہیں ہمت دی تھی۔ یہ اسپتال کا ایڈریس ہے۔ ڈاکٹر نے ایک پیپر پر ایڈریس لکھ کر حمزہ کی جانب بڑھایا تھا۔ میری بیٹی ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ حمزہ نے ہانیہ کی جانب دیکھا تھا۔ جی، آپ بس جلد از جلد ان کی سرجری کروا دیں، باقی اللہ خیر کرے گا، آپ ٹینشن نہ لیں۔ باقی کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ کے پاس میرا فون نمبر ہے، ڈاکٹر نے انہیں امید دی تھی۔ شکریہ۔ اب وہ دونوں ہانیہ کو لے کر وہاں سے جا چکے تھے۔ کیا سوچ رہی ہو بندریا؟ حفصہ لاؤنج میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی جب عمر بھی اس کے پاس آیا تھا۔ میں نے صحیح فیصلہ تو کیا ہے نا؟ مجھے ڈر ہے کہ میرا فیصلہ میرے لیے کہیں غلط ثابت نہ ہو۔ اگر براق بھی تمہارے بھائی کی طرح نکلا تو؟ اگر اس کا لہجہ بھی؟ حفصہ نے عمر کی جانب دیکھا تھا۔ وہ پھول دیکھ رہی ہو؟ وہ براق شاہ کا لہجہ ہے۔ عمر نے گلاب کے پھول کی جانب اشارہ کیا تھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ میں گارنٹی دے سکتا ہوں، پولیس والا ہوں، سامنے والے شخص کو دیکھ کر 1 سیکنڈ میں بتا سکتا ہوں وہ کیسا ہے۔ اور براق کے ساتھ تو بہت وقت گزارا ہے، فکر نہ کرو، وہ تمہارے حق میں بہترین ثابت ہوگا، عمر نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ حفصہ، ایک بات بتاؤ۔ عمر کو کچھ یاد آیا تھا۔ ہاں؟ حفصہ دوبارہ عمر کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ تم نے لالا کو معاف کر دیا؟ اگر نہیں کیا تو کر دو پلیز۔ میرے لالا برے نہیں ہیں، انہوں نے نکاح کر لیا تھا اور پھر داجی نے انہیں فورس کیا تم سے شادی کرنے کے لیے، بس اسی بات کا غصہ تھا انہیں، ورنہ انہوں نے آج تک کبھی کسی لڑکی کو تکلیف نہیں دی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم اسے معاف کر دو، تمہیں انہیں جو سزا دینی ہے دے دو، بس ان کا معاملہ خدا پر مت چھوڑنا، خدا کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ عمر کی آنکھوں کے سامنے حمزہ کا روتا ہوا چہرہ لہرا رہا تھا۔ عمر وہاں سے جا چکا تھا۔ حفصہ کو کچھ گڑبڑ لگی تھی۔ عمر کی باتیں اسے عجیب لگی تھی۔ آج وہ دن آ چکا تھا جس کا براق شاہ نے 4 سال سے بے صبری سے انتظار کیا تھا۔ آج اس کا نکاح اس کی پسندیدہ عورت حفصہ خان سے ہو رہا تھا۔ وہ بہت خوش تھا۔ ماشاءاللہ لاڈلے شاہ، تم بالکل شہزادے لگ رہے ہو۔ احان، عالیحان اور مراد کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ براق شاہ سفید کلر کا کاٹن کا سوٹ پہنے، جس کے اوپر نیوی بلو کلر کی جیکٹ تھی، بال جیل سے سیٹ کیے،
चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट सजाए, आंखों में एक अलग ही चमक थी जो उसकी खूबसूरती में इजाफा कर रही थी। अहान की बात पर बुराक मुस्कुराया था जब आलिया ने उस पर आयतल कुर्सी पढ़कर फूंकी थी। खुदा तुम्हें हर बुरी नज़र से बचाए। मुराद ने उसका गाल खींचा था जिस पर बुराक का कहका गूंजा था। चले दुल्हे साहब। अभी वो बात कर ही रही थी जब अर्शिया कमरे में आई थी। एक्सक्यूज़ मी। मरियम ने बुराक को उन तीनों से अलग किया था। खुदा हाफिज़। हुरिया ने बाल एक अदा से पीछे किए थे। ये उसे स्पेशल प्रोटोकॉल क्यों मिल रही है? मुराद ने आलियान और अहान की जानिब देखकर आंखें छोटी छोटी की थी। क्योंकि आज उसका दिन है। अहान ने उसके सर पर हल्का सा थप्पड़ मारा था। बहुत प्यारी लग रही हो दोनों, फिज़ा ने नज़र उतारने वाले अंदाज में कहा था। जन्नत, तुम तो तुम्हारे होने वाले शोहर के दिए जोड़े में बिल्कुल परी लग रही हो, फिज़ा ने मुस्कुराते हुए कहा था। मानना पड़ेगा, हमारे जीजू की चॉइस तो बहुत प्यारी है, फरताशिया ने तंग करने वाले अंदाज में कहा था। ये देखो, ये हैं हमारे जीजू। आयना ने मोबाइल में एक तस्वीर निकालकर जन्नत के सामने की थी, लेकिन जन्नत किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। जन्नत, आयना ने उसका बाजू पकड़ा था। हाँ, जन्नत होश में आई थी। मैं कह रही हूँ, ये देखो तुम्हारे होने वाले शोहर। अभी आयना ने मोबाइल दोबारा जन्नत के सामने किया ही था जब जन्नत ने बिना देखे उसका मोबाइल साइड पर कर दिया। जन्नत का दिल अब भी बस और हान पर ही अटका हुआ था। निकाह का वक्त हो चुका था। शाह हवेली के सब लोग खान हवेली में आ चुके थे। दोनों निकाह खान हवेली में ही रखे गए थे। सब लोग बाहर के लाउंज में मौजूद थे। मौलवी साहब ने शाह नवाज साहब से निकाह पढ़ाने की इजाज़त मांगी थी, जिस पर शाह नवाज साहब ने निकाह शुरू करने का इशारा किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हफ्सा खान वल्द फराज खान, आपका निकाह बुराक शाह वल्द अब्बास शाह से 1 लाख सिक्का राजुल वक्त किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने हफ्सा से सवाल किया था। कबूल है। हफ्सा नहीं जानती थी कि उसका फ़ैसला उसके हक़ में कैसा साबित होगा। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने आखिरी दफ़ा सवाल किया था। जी कबूल है। हफ्सा के इन 3 अल्फाजों ने बुराक शाह को अंदर तक सुकून फराहम किया था, ऐसा सुकून जो उसे 17 सालों से कहीं नहीं मिला था। बुराक शाह वल्द अब्बास शाह, आपका निकाह हफ्सा खान वल्द फराज खान से किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने अब बुराक से सवाल किया था। कबूल है। मेरा वादा है हफ्सा खान, मैं तुम्हारी हमेशा हिफाजत करूँगा। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है। हफ्सा खान, मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा और तुम्हारे सारे दुख खुद ले लूँगा। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने आखिरी दफ़ा सवाल किया था। दिलो जान से कबूल है। बुराक के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट आई थी। बुराक के इस अंदाज़ पर वहाँ सब लड़कियों ने शोर मचाया था। अब मौलवी साहब ने निकाह नामे के पेपर्स पहले हफ्सा के सामने रखे थे। निकाह नामे पर साइन करते वक्त हफ्सा के हाथ कांपे थे जब उमर ने उसका हाथ मजबूती से थामा था। अब मौलवी साहब ने वही पेपर्स बुराक के सामने रखे थे। निकाह नामे पर अपने नाम के साथ हफ्सा खान का नाम देखकर बुराक की आंखें नम हुई थी। वो हफ्सा खान थी, वो उसकी तहज्जुद की दुआओं का नतीजा थी। उसे बुराक शाह ने हर बारगाह में हर दुआ में खुदा से रो रो कर मांगा था और आज वो पूरे 4 साल बाद उसे दे दी गई थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। निकाह नामे पर साइन करते वक्त बुराक के मुंह से एक ही अल्फाज निकला था। अब मौलवी साहब ने दूसरे निकाह के लिए वली खान से इजाज़त मांगी थी जब उन्होंने शुरू करने का इशारा किया था। जन्नत खान वल्द रहमान खान, आपका निकाह सईद अकबर वल्द अकबर खान से 1 लाख सिक्का राजुल वक्त किया जाता है। क्या आपको यह निकाह कबूल है? जन्नत अब भी एक गहरी सोच में मुब्तला थी। उसके दिलो दिमाग में सिर्फ ओरहान चल रहा था। वो ओरहान को सोचने में इतनी मगन थी कि उसे मौलवी साहब के अल्फाज सुनाई नहीं दे रहे थे। जन्नत, अर्शिया ने जन्नत के कंधे पर हाथ रखा था। हाँ, जन्नत होश में आई थी। जवाब दो बच्चे, फराज साहब ने बहुत प्यार से कहा था। जी कबूल है। जन्नत की आंख से एक आंसू बहा था। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने आखिरी दफ़ा पूछा था। जी कबूल है। जन्नत ना चाहते हुए भी खुद को एक ऐसे शख्स के नाम कर चुकी थी जिसे ना तो वो जानती थी और ना ही जन्नत ने उसे देखा था, और उससे जन्नत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसे जो शख्स चाहिए था वो तो उसे मिला नहीं था। और हान को गया 4 साल हो गए थे, वो अब तक वापस नहीं आया था। जन्नत खान ने ज़िंदगी में सिर्फ एक ही शख्स से मोहब्बत की थी, वो था ओरहान, जिसका इंतज़ार उसने 4 साल किया था लेकिन उसका कुछ पता नहीं था। लेकिन आज वो अपना आप एक नामालूम इंसान को सौंप चुकी थी। अब मौलवी साहब सईद अकबर के जानिब मतवज्जा हुए थे। सईद अकबर वल्द अकबर खान,
آپ کا نکاح جنت خان ولد رحمان خان سے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے سوال دہرایا۔ قبول ہے۔ اب مولوی صاحب نے نکاح نامے کے پیپر جنت کے سامنے رکھے تھے، جس پر جنت نے کانپتے ہاتھوں سے سائن کیا تھا۔ اب مولوی صاحب نے وہی پیپر سید اکبر کی جانب بڑھائے تھے۔ اس نے ایک نظر اپنے نام کے ساتھ لکھے جنت کے نام کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی آئی تھی۔ اس نے نکاح نامے پر سائن کر دیے تھے۔ مبارک میری جان، اتنی بڑی کامیابی کے لیے۔ عمر نے سامنے کھڑے انسان کو مبارکباد دی تھی۔ مبارک جگر، اتنے سال کیوں لگا دیے؟ مراد نے ایک زوردار مکہ سامنے کھڑے شخص کی کمر میں مارا تھا۔ کچھ شرم کر لے، آج تو بخش دے مجھے، دلہا ہوں میں۔ اور ارحان نے گندا سا منہ بنایا تھا جس پر ان دونوں کا کہکا گونجا تھا۔ اب سب لوگ انہیں مبارکباد دے رہے تھے۔ جنان مبارک ہو میری جان۔ ارحان شاہ نے براق کا ماتھا چوما تھا۔ ارے مبارکاں، عالیہ نے اسے گلے لگایا تھا۔ دلہے صاحب بہت بہت مبارک ہو۔ زید نے اسے گلے لگایا تھا۔ سب سے ملنے کے بعد اب براق شاہ نے اپنے قدم پھولوں کی لڑیوں کی دوسری جانب بیٹھی حفصہ خان کی جانب بڑھائے تھے۔ لڑی کو سائڈ پر کر کر اب براق شاہ حفصہ خان کے سامنے کھڑا تھا۔ براق نے نظر حفصہ کے اوپر اوڑھی لال چادر کو دیکھا تھا جس پر براق کی دلہن لکھا ہوا تھا۔ حفصہ ابھی بھی اپنی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی جب براق نے اپنا ہاتھ حفصہ کی جانب بڑھایا تھا، جسے حفصہ تھام کر کھڑی ہوئی تھی۔ وہاں نوجوانوں کا ایک شور نمایاں ہوا تھا۔ براق نے حفصہ کا گھونگھٹ اٹھایا تھا۔ حفصہ نے نظریں اٹھا کر براق کو دیکھا تھا جو پہلے سے ہی اپنی شریکی ہاتھ کو دیکھنے میں مگن تھا۔ ان دونوں نے پہلے دفعہ ایک دوسرے کو اتنا قریب سے دیکھا تھا۔ خوش آمدید براق شاہ کی زندگی میں، براق شاہ نے حفصہ خان کو گلے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ حفصہ خان کا چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ سب لوگ جنت کو مبارکباد دے رہے تھے، لیکن جنت کے دل میں درد کی ایک لہر تھی۔ سب لوگ بہت خوش تھے۔ ابھی جنت اپنی سوچوں میں ہی گم تھی جب اس کی جانب ایک ہاتھ بڑھا تھا۔ جنت نے بنا دیکھے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ جنت نے بھی گھونگھٹ اوڑھا ہوا تھا۔ اس کے سر پر پہنی ہوئی لال چادر پر بھی سید کی دلہن لکھا ہوا تھا۔ سامنے کھڑے شخص نے جنت کا گھونگھٹ اٹھایا تھا، لیکن جنت کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ نکاح مبارک زوجہ سعید اور ارحان اکبر۔ قریب سے آئی اس آواز پر جنت نے حیرانی سے اپنے سامنے کھڑے اس انسان کو دیکھا۔ یہ آواز تو جنت لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ سامنے کھڑا انسان کوئی اور نہیں ارحان اکبر تھا، جنت خان کی پہلی محبت۔ وہ آج پورے 4 سال بعد واپس آیا تھا، اپنا وعدہ پورا کرنے، اپنی امانت واپس لینے۔ جنت کی آنکھوں سے آنسو پانی کی طرح بہنے لگے تھے جب ارحان نے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ وہ آج پہلی بار ارحان کے سینے سے لگی تھی، وہ بھی پورے حق سے۔ آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اس کے سینے سے لگ کر جنت کے سارے غم دور ہو گئے تھے۔ لڑکی آرام سے، نئے کپڑے ہیں میرے۔ ارحان نے بہت پیار سے جنت کے بال سہلائے تھے۔ ارحان کی بات پر سب نے اپنی ہنسی کنٹرول کی۔ بندر، تم میں تمیز نام کی کوئی چیز ہے کیا؟ تم 1 سال کا کہہ کر گئے تھے اور اب پورے تم 4 سالوں بعد واپس آ رہے ہو۔ کوئی فون کال نہیں، کوئی میسج نہیں، کوئی خبر نہیں۔ جنت نے اپنے دل کی ساری بھڑاس نکالی تھی۔ لڑکی سانس لے لو آرام سے، یہی ہوں میں۔ ارحان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ تم بہت برے انسان ہو ارحان، مجھے تم سے نفرت ہے۔ جنت نے اپنے غصے کا اظہار کیا تھا۔ لڑکی جس سے نفرت کرتے ہیں اس کا 4 سال انتظار تو نہیں کرتے؟ ارحان نے بہت پیار سے کہا تھا۔ جہاں تک مجھے پتا ہے تو ایک دفعہ ایک مہمان انسان نے مجھے بتایا تھا کہ ارحان اکبر اس کی زندگی ہے۔ فلزا نے معصومیت سے جنت کی جانب دیکھا تھا جس پر جنت کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ ہاں، میں نے بھی یہ محسوس کیا ہے کہ اس گھر میں ایک انسان ایسا ہے جو ارحان اکبر کو بہت پسند کرتا ہے۔ فرتاشیہ نے بھی ان سب کو دیکھا تھا، لیکن اشارت جنت ہی تھی، اور وہ انسان مس جنت ہے۔ آئینہ نے جنت کو کندھا مارا تھا۔ ہاں تو یہ میرا حق ہے، زوجہ ارحان اکبر ہوں۔ جنت نے مسکراتے ہوئے اپنے سامنے کھڑے ارحان کو دیکھا تھا۔ جنت کے اس طرح فخر سے کہنے پر سب لوگوں کا کہکا گونجا تھا۔ ویسے کیا آپ سب کو پتا تھا کہ سید اکبر ارحان اکبر ہی ہے؟ فلزا نے ان سب کی جانب دیکھا تھا جس پر سب نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ میں نے تمہیں بتانے کی کوشش کی تھی، لیکن تم ارحان کی سوچوں میں اتنی گم تھی کہ تم نے میرا موبائل ہی پیچھے کر دیا تھا، آئینہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ سب ہنسے تھے۔ بندر، تم زیادہ مسکراؤ مت، فلزا نے منہ بنایا تھا۔ لڑکی، مجازی خدا ہوں تمہارا، عزت سے بات کرو۔ ارحان نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ جنت نے ارحان کو زبان دکھائی تھی جس پر سب مسکرائے تھے۔ آج وہاں سب لوگ بہت خوش تھے۔ ہیلو! ابھی وہ سب مسکرا ہی رہے تھے جب ارحان کو اپنے پیچھے سے ایک آواز آئی تھی۔ ارحان نے اپنے پیچھے کھڑی اس ننھی سی شہزادی کو دیکھا تھا جو بہت خوبصورت تھی، بالکل اپنے ماں باپ کی طرح۔ ارحان نے اسے اٹھایا تھا۔ آپ کون ہیں؟
ہیزل نے اب سوال کیا تھا۔ یہ آپ کی کیا لگتی ہیں؟ اورحان نے فلزا کی جانب اشارہ کیا تھا۔ خالہ ہیں۔ ہیزل فلزا کی جانب دیکھ کر مسکرائی تھی۔ تو میں آپ کا خالو ہوں۔ اورحان نے ہیزل کا گال چوما تھا۔ اوہ، ہیزل نے ادا سے کہا تھا جس پر سب مسکرائے تھے۔ آپ کون ہیں؟ اب اورحان نے ہیزل سے سوال کیا تھا۔ سردار کی بیٹی، ہیزل نے بہت فخر سے بتایا تھا، جس پر سب نے اپنی ہنسی کنٹرول کی تھی۔ اوہ، سردار کی بیٹی، اورحان نے بھی اسی کے انداز میں کہا تھا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اس کی باتیں اورحان کو پسند آئی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، ہیزل، آنکھوں کا نور۔ اس نے بہت پیار سے اپنا نام کا مطلب بھی بتایا تھا۔ خالو، اب آپ ہمارے ساتھ رہیں گے؟ ہیزل کی بات پر اورحان نے ہاں میں سر ہلایا تھا جب ہیزل نے پیار سے اورحان کا گال کھینچا تھا۔ شاہ حویلی کے سب لوگ حویلی واپس آ چکے تھے۔ ابھی وہ سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے جب فلزا ان سب کے لیے چائے بنا کر لائی تھی۔ ارے واہ بھابھی، آپ نے کہاں سے سیکھی چائے؟ ہاں، براق کو حیرت ہوئی تھی۔ دیکھ لو، بس سیکھ لی۔ عرشیہ احان اور براق کے درمیان رکھی کرسی پر بیٹھی تھی۔ انہوں نے شیف سے سیکھی ہے، مریم نے خفیہ انداز میں کہا تھا۔ کہیں اس شیف کا نام بیوقوف سردار تو نہیں؟ براق کی بات پر عرشیہ کھل کر ہنسی تھی۔ اوئے، سردار ہوں میں، احان نے فخری انداز میں کہا تھا، اور میری بھابھی سردارنی، مراد نے بھی اسی کے انداز میں کہا تھا، جس پر سب کھل کر ہنسے۔ احان تو فکر نہ کر، میں تیرے ساتھ ہوں، عالیہ نے اپنی ہنسی کنٹرول کی تھی۔ جانے دیں انہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اور مراد، اب تمہاری آواز نہ آئے، حوریہ نے احان کی طرف داری کرتے ہوئے مراد کو حکم دیا تھا۔ اور کوئی حکم جانان؟ مراد کا لہجہ شہد کی طرح میٹھا تھا۔ مراد کے اس انداز پر جہاں سب لوگوں کا کہکہ گونجا تھا، وہیں حوریہ کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا تھا۔ ارے تم سب اتنا نہ ہنسو، میری جانان کو شرم آ رہی ہے، مراد نے معصومیت سے کہا تھا، جس پر سب لوگوں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ مراد، حوریہ نے مراد کو آنکھیں دکھائی تھی۔ جی جانان، مراد ہنستے ہوئے اپنی جگہ سے بھاگا تھا جب حوریہ اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ وہاں بیٹھے سب لوگ ان دونوں کو دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو نا؟ زید کو آئینہ کی طبیعت خراب سی لگ رہی تھی۔ نہیں، میرا دل عجیب سا ہو رہا ہے، مجھے چکر آ رہے ہیں۔ آئینہ کی طبیعت صبح سے خراب ہو رہی تھی۔ چلو، زید نے آئینہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن کہاں؟ آئینہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ ہم ابھی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، تمہاری طبیعت صبح سے خراب ہے اور تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ لیکن زید، رات ہو گئی ہے، ہم صبح چلے جائیں گے۔ آئینہ نے گھڑی پر ٹائم دیکھا تھا جہاں رات کے 12 بج رہے تھے۔ آئینہ، تمہارے معاملے میں کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ زید نے ڈریسنگ ٹیبل سے کیز اٹھائی تھی۔ آج براق اور اورحان دونوں کی مہندی تھی۔ دونوں جوڑوں کی مہندی خان حویلی میں ہی رکھی گئی تھی۔ سب لوگ آنا شروع ہو گئے تھے، ہر طرف خوشی کا ماحول تھا۔ وہ دونوں سفید کاٹن کا سوٹ پہنے، بال جیل سے سیٹ کیے، بالکل شہزادے لگ رہے تھے۔ وہ دونوں اس وقت اسٹین پر بیٹھے ہوئے تھے جب ان کی نظر سامنے سے آتی حفصہ اور جنت پر پڑی۔ وہ دونوں پیلے کلر کا جوڑا پہنے، جس کی شرٹ گھٹنوں تک تھی اور نیچے پلازو تھا، جس کے نیچے کھسے پہنے ہوئے تھے۔ بال کھلے ہوئے تھے، کانوں میں پیلے کلر کے پھولوں کے جھمکے پہنے، ہاتھوں میں بھی پیلے کلر کے گجرے پہنے ہیں۔ وہ دونوں نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ اورحان اور براق اپنی جگہ سے اٹھ رہے تھے۔ ان دونوں نے اپنے ہاتھ جنت اور حفصہ کی جانب بڑھائے تھے، جسے ان دونوں نے تھام لیا تھا۔ اب جنت اورحان کے ساتھ، جبکہ حفصہ براق کے ساتھ بیٹھ چکی تھی، رسمیں شروع ہو چکی تھیں۔ سب لوگ رسمیں کر رہے تھے۔ احان فون پر کسی سے بات کر رہا تھا جب اس کی نظر سامنے سے آتی عرشیہ پر پڑی، جس کے ہاتھ میں مہندی کے 2 پیالے تھے۔ احان کی نظر جب اس کی ہیل پر پڑی تو احان اس کی جانب بڑھا تھا۔ کیا ہوا؟ احان کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر عرشیہ رکی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ احان گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ احان، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، میں کر لوں گی۔ احان عرشیہ کی ہیل کے سٹریپ باندھ رہا تھا۔ وہاں موجود گاؤں کے سب لوگ اسے دیکھ رہے تھے۔ مجھے کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے سوائے اپنی بیوی کے۔ احان اب کھڑا ہوا تھا۔ احان کی بات پر عرشیہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ احان شاہ تھا، اس گاؤں کا سردار۔ اسے آج تک کسی نے جھکتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، لیکن آج اسے اس کی بیوی کے ہیل کے سٹریپ باندھتے ہوئے پورے گاؤں نے دیکھا تھا۔ لڑکی، ادھر آؤ تم ذرا۔ فرتاشیہ اسٹیج کے سامنے گزر رہی تھی جب اسماعیل نے اسے اشارے سے اپنی جانب بلایا تھا۔ بولو۔ فرتاشیہ اسٹیج پر آئی تو سب نوجوان وہیں موجود تھے۔ یہ تم اتنا تیار کس خوشی میں ہوئی ہو؟ اسماعیل نے ابرو اچکائے تھے۔ کیونکہ میری مہندی ہے اس لیے، فرتاشیہ نے بھی اسی کے انداز میں کہا تھا۔ کیا واقعی؟ ویسے بھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے دوبارہ شادی کرنے میں۔ اسماعیل کی بات پر جہاں سب ہنسے تھے وہیں فرتاشیہ کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ تو میں تمہیں بعد میں بتاتی ہوں۔ فرتاشیہ دھمکی دیتے ہوئے اسٹیج سے اتری تھی۔ شوق سے۔ اسماعیل کو فرتاشیہ کو تنگ کرنے میں مزہ آتا تھا۔
फरताशिया को अपने पीछे से कहकों की आवाज़ आई थी, जिस पर वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई थी। वैसे प्यारे लग रहे हो तुम, जन्नत ने अरहान की जानिब देखते हुए कहा था। इटली में भी सब लड़कियां मुझे यही कहती थी, तुम कुछ नहीं बोलो। अरहान ने बालों में हाथ फेरा था। तुम बंदर लग रहे हो, जन्नत ने चिढ़कर कहा था। और तुम मेरी बंदरिया। अरहान ने जन्नत को कंधा मारा था। जन्नत ना चाहते हुए वो मुस्कुराई थी। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप। हफ्सा जो लोगों को देख रही थी, अपने बराबर से आए बुराक की आवाज़ पर उसकी जानिब मतवज्जा हुई थी। शुक्रिया तारीफ़ के लिए, हफ्सा मुस्कुराई थी। शुक्रिया की ज़रूरत नहीं, अपनी बीवी की तारीफ़ करना मेरा फ़र्ज़ है। बुराक मुस्कुराया था। बुराक का बीवी कहना हफ्सा को अच्छा लगा था। हफ्सा के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। वैसे तो सब ने आज हफ्सा की तारीफ़ की थी, लेकिन बुराक के तारीफ़ करने का अंदाज़ अलग ही था। सब लोगों का तारीफ़ करना एक जगह और बुराक का तारीफ़ करना एक जगह। मुराद कॉल पर किसी से बात कर रहा था जब हुरिया उसकी जानिब बढ़ी थी, लेकिन उससे पहले वो कुछ कहती एक लड़की मुराद की जानिब बढ़ी थी। एक्सक्यूज़ मी, उस लड़की ने मुराद को अपनी जानिब मतवज्जा किया था। जी। मुराद के चेहरे पर एक संजीदगी सी थी। आपका नाम क्या है? सामने खड़ी लड़की के सवाल ने हुरिया को जला कर रख दिया था। उसके सवाल पर हुरिया का दिल चाहा कि वो उसको गोलियों से उड़ा दे। मेरा नाम मुराद शाह है और ये ज़ोजा मुराद शाह हैं। मुराद ने बहुत फ़ख्र से अपने पास खड़ी हुरिया की जानिब इशारा किया था। क्या आप दोनों की शादी हो चुकी है? उस लड़की को तो सदमा सा लगा था। जी हाँ, हो चुकी है, वो भी पसंद की। मेरे बचपन की मोहब्बत है ये। और कोई सवाल? और फिर अपनी बीवी को अहमियत देना कोई मुराद शाह से सीखे। उस लड़की ने एक नज़र हुरिया को देखा था, जिस पर हुरिया ने एक अदा से अपने बाल पीछे किए थे। वो लड़की पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई थी। ज़ोजा मुराद शाह। उसके जाते ही हुरिया ने मुराद के अल्फाज दोहराए थे, जिस पर वो दोनों खिलकर हंसे थे। कहाँ जा रहे हो ज़ैद? रात के 12 बज रहे थे जब ज़ैद को कुछ याद आया था। मेरी जान, तुम्हारी रिपोर्ट्स आनी थी, आज वही लेने जा रहा हूँ। मसरूफियत में याद ही नहीं रहा। ज़ैद ने बहुत प्यार से कहा था। कल ले लेना, बहुत रात हो गई है। आयना ने ज़ैद का हाथ पकड़ा था। मेरी जान, मैं 15 मिनट में वापस आ जाऊँगा। तुम आराम करो। ज़ैद ने आयना का माथा चुमा था और बाहर की जानिब बढ़ गया था। उमर कॉल पर किसी से बात कर रहा था जब फिज़ा ने उसे पीछे से हक किया था। जी, मैं आपसे कल बात करता हूँ। उमर ने कॉल कट कर दी थी, क्योंकि फिज़ा खान उमर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। क्या हुआ है फिज़ा? उमर उसकी जानिब मतवज्जा हुआ था। चाय? फिज़ा ने मासूमियत से उसका बाजू थामा था, जिस पर उमर मुस्कुराया था। जो हुक्म। उमर की बात पर फिज़ा मुस्कुराई थी। वो जानती थी उमर उसे कभी मना नहीं करेगा। फिज़ा को अब आदत हो गई थी उमर के हाथ की चाय पीने की। अब वो रात को जब तक उमर के हाथ की चाय नहीं पीती थी, उसे नींद नहीं आती थी। क्या हुआ है कलबम? मरियम बेड से टेक लगाए गहरी सोच में मुब्तला थी जब आलिहान उसके पास बैठा था। हमज़ा लाला याद आ रहे हैं। मरियम ने आलिहान के सीने पर सर रखा था। कलबम, सब सही हो जाएगा। आलिया ने उसके बाल सहलाए थे। 5 साल हो गए उन्हें गए। पता नहीं वो कैसे होंगे, कहाँ होंगे। का ये सब उन्हें माफ़ कर दे। मरियम को हमज़ा भी उतना ही अजीज़ था जितना अजीज़ उसे ज़ैद था। अल्लाह बेहतर करेगा, तुम ज़्यादा टेंशन ना लो। आलिहान ने मरियम का सर चूमा था। आयना कब से कमरे में चक्कर लगा रही थी, क्योंकि ज़ैद को गए आधा घंटा हो गया था। ज़ैद हाथों में रिपोर्ट्स लिए कमरे में दाखिल हुआ था। चेहरे पर संजीदगी थी। क्या हुआ है? तुमने इतनी देर क्यों लगाई? और तुम इतने परेशान क्यों हो? आयना को परेशानी हो रही थी। ज़ैद ने रिपोर्ट्स आयना की जानिब बढ़ाई थी, जिन्हें आयना ने थाम लिया था। आयना ने रिपोर्ट्स खोली थी, जैसे जैसे वो रिपोर्ट्स पढ़ रही थी, उसकी आंखें हैरत से फैल रही थी। उसने ज़ैद की जानिब देखा था। क्या सच में? आयना को लग रहा था उसने कुछ गलत देखा है। सच में। ज़ैद ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया था। आयना हंसते हुए ज़ैद के गले लगी थी। मैं माँ बनने वाली हूँ। सच में। आयना दोबारा ज़ैद के गले लगी थी। आयना और ज़ैद की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो इस वक्त खुद को दुनिया का सबसे खुश इंसान महसूस कर रहे थे। आज वो दिन आ चुका था जिसका सब लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। आज हफ्सा और जन्नत की रुखसती थी। दोनों की रुखसती हाल में रखी गई थी। बुराक और अरहान दोनों ब्लैक कलर की शेरवानी पहने, बाल जल से सेट किए, आंखों में चमक लिए, चेहरे पर मुस्कुराहट लिए, वो दोनों इस वक्त स्टेज पर मौजूद थे। बुराक अरहान से बात कर ही रहा था जब उसकी नज़र सामने से आती अर्शिया और हुरिया के साथ आती हफ्सा पर पड़ी। हफ्सा मरून कलर का लहंगा पहने, दुपट्टा सर पर किए, गोल्डन कलर की ज्वेलरी पहने, मेकअप किए वो कोई हूर मालूम हो रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई बुराक की जानिब बढ़ रही थी।
حفصہ کے زمین پر رکھے ایک ایک قدم براق کو اپنے دل کی سلطنت پر رکھتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ براق اپنی جگہ سے اٹھ کر اسٹیج سے نیچے کی جانب اترا تھا۔ براق نے اپنے سیدھا ہاتھ حفصہ کی جانب بڑھایا تھا، جسے حفصہ نے تھام لیا تھا۔ براق نے ایک ہاتھ سے حفصہ کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس کا لہنگا اٹھایا اسٹیج کے اوپر بڑھا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ براق کو اپنے قدموں میں بیٹھتے دیکھ حفصہ نے فوراً کہا تھا۔ میری بیوی کا لہنگا خراب تھا، بس وہی سیٹ کر رہا ہوں۔ براق حفصہ کا لہنگا صحیح کر رہا تھا جو زمین پر ایک ہی جگہ جمع ہوا تھا۔ سب دیکھ رہے ہیں، رہنے دو۔ حفصہ نے لوگوں کی جانب دیکھا تھا، جہاں کئی لوگ ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ مجھے پرواہ نہیں ہے لوگوں کی، مجھے صرف آپ سے مطلب ہے۔ براق کھڑا ہوا تھا اور اب وہ صوفے پر حفصہ کے ساتھ بیٹھا تھا۔ لیکن لوگ کیا سوچیں گے؟ حفصہ کو پریشانی سی ہوئی تھی۔ لوگوں کی جہاں تک سوچ ہوتی ہے وہ وہیں تک سوچتے ہیں، اور دوسری بات، آپ میری بیوی ہیں اور مجھے کوئی شرم نہیں آتی ہے آپ کے قدموں میں بیٹھ کر آپ کا لہنگا صحیح کرنے میں، براق نے بہت پیار سے کہا تھا۔ حفصہ کو ایک سیکنڈ کے لیے اپنی زندگی خواب سے محسوس ہو رہی تھی۔ ایک وہ شخص تھا جو اسے اپنے قدموں میں رکھتا تھا، اسے ہر تکلیف دیتا تھا، اور ایک یہ شخص تھا جو اس کے قدموں میں بیٹھنے کو تیار تھا، جو اس کی ہر چھوٹی بڑی چیز کا خیال رکھتا تھا۔ خوش آمدید میری دلہن۔ ارحان نے اپنا ہاتھ جنت کی جانب بڑھایا تھا۔ شکریہ میرے دلہے۔ جنت نے مسکراتے ہوئے ارحان کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ جنت کو اسٹیج پر بٹھانے کے بعد اب ارحان بھی اس کے برابر بیٹھ گیا تھا۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ جنت نے ارحان کی جانب دیکھا تھا۔ بالکل میری۔ ارحان نے جنت کے چہرے کو بہت پیار سے دیکھا تھا۔ تم بھی پیارے ہو گئے ہو، جنت نے ارحان کو دیکھتے ہوئے کہا، جو آج واقعی بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ میں تو پہلے بھی تھا، تم نے ہی آج غور کیا ہے۔ ارحان نے اپنا کالر جھٹکا تھا۔ غور تو میں نے 4 سال پہلے ہی کر لیا تھا، جنت نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، لڑکی چھپی رستم۔ ارحان نے جنت کو کندھا مارا تھا۔ تنگ نہ کرو، جنت نے ہنستے ہوئے اپنا چہرہ جھکا لیا تھا۔ رخصتی کا وقت ہو چکا تھا، سب لوگ رخصتی کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ حفصہ فراز صاحب کے سینے سے لگی تو رو رہی تھی۔ ارے بچے، اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ یہ تو خوشی کی بات ہے۔ فراز صاحب نے حفصہ کے سر پر بوسہ دیا تھا۔ سب سے ملنے کے بعد اب وہ عمر سے مل رہی تھی۔ ویسے یہ بہت غلط بات ہے، رونا تو براق کو چاہیے، عمر کہاں سدھرنے والوں میں سے تھا۔ صحیح کہتی ہے فضا، تم ہو ہی بندر، حفصہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ ارے شکریہ، اس لیے تو یہ نام مجھے بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ میری پیاری سی بیوی نے دیا ہے نا۔ عمر نے مسکراتے ہوئے فضا کی جانب دیکھا تھا، جبکہ عمر کے اس انداز پر سب نے اپنی ہنسی چھپائی تھی۔ بیٹا اپنا خیال تو رکھ لو گی نا؟ فراز صاحب نے حفصہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ میں رکھ لوں گا، براق نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ وہاں کھڑے سب لڑکیوں کو حفصہ کی قسمت پر رشک ہو رہا تھا۔ فکر نہ کرے، ان کی آنکھوں میں ایک بھی آنسو نہیں آئے گا، جب تک زندہ ہو شہزادی بنا کر رکھوں گا۔ براق نے فراز صاحب کو گلے لگایا تھا۔ سب کو خدا حافظ کرنے کے بعد اب براق نے کار کا دروازہ کھولا تھا۔ حفصہ کو کار میں بٹھانے کے بعد اس نے کار کا دروازہ بند کیا تھا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ جنت عرشیہ لوگوں سے ملنے کے بعد اب شاہ نواز صاحب کے گلے لگی رو رہی تھی۔ بچے رونا بند کرو، اگر تم ایسے ہی روتی رہی تو میں نے تمہیں رخصتی نہیں کرنی، شاہ نواز صاحب کو مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ جنت رونا بند کرو لڑکی، ورنہ میرا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، ارحان نے معصومیت سے کہا تھا۔ سب لوگ کھل کر ہنسے تھے۔ ارحان کی بات پر جنت بھی بھیگی آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ جنت کو کار میں بٹھانے کے بعد ارحان نے بھی کار کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ ان کی کار شاہ حویلی کے سامنے جا رکی تھی۔ براق نے کار کا دروازہ کھولا تھا۔ براق نے اپنا ہاتھ حفصہ کی جانب بڑھایا تھا، جسے تھام کر حفصہ کار سے نیچے اتری تھی۔ ابھی وہ دونوں حویلی کے دروازے کی جانب بڑھے ہی تھے جب اب دونوں پر گلاب کے پھولوں کی بارش ہوئی تھی۔ خوش آمدید بھابھی، احان، مراد اور عالیہ نے بہت پیار سے کہا تھا۔ شکریہ، لیکن اس کی کیا ضرورت تھی؟ حفصہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ضرورت تھی کیونکہ براق صاحب ہمارے لاڈلے شاہ ہیں، تو آپ ہماری لاڈلی بھابھی ہوئی نا۔ مریم نے گلاب کے پھولوں کا ایک گلدستہ حفصہ کو تھماتے ہوئے کہا۔ ان سب کی اتنی محبت دیکھ کر حفصہ کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ ارے بھابھی، آپ نے رونا نہیں ہے، بھائی کو رلانا ہے۔ حوریہ نے حفصہ کا گال کھینچا تھا، جس پر سب ہنسے تھے۔ چلے شاہ حویلی کی لاڈلی بہو آئیں، آپ کو آپ کا روم دکھاتی ہوں۔ عرشیہ نے مسکراتے ہوئے ایک جانب سے حفصہ کا لہنگا تھاما، جبکہ دوسری جانب سے مریم نے تھاما ہوا تھا۔ ارحان کی کار خان حویلی کے سامنے رکی تھی۔ ارحان نے دروازہ کھولا تھا۔ جنت ارحان کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ وہ دونوں خان حویلی کے اندر بڑے تھے جب پٹاخوں سے ان کا خوش آمدید کہا گیا تھا۔ جنت نے آسمان کی جانب دیکھا تھا جہاں پٹاخوں سے ویلکم لکھا گیا تھا، جسے دیکھ کر جنت کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ چلے آ جائیں،
जन्नत ने हवेली के अंदर कदम रखा था। एक सेकंड, आयना भागती हुई आई थी। क्या हुआ है? और हाँ ने उसे देखा था। लड़के, नज़र उतारने दो मुझे अपनी भाभी की। आयना ने उन दोनों के सर से पैसे घुमाए थे। ये सदका दे देना। आयना ने पास खड़ी मुलाजमा को वो पैसे दिए थे। और हाँ, चलो हम चलते हैं। जैद ने और हान के गले में हाथ डाला था। लेकिन मुझे बाहर नहीं, अंदर जाना है। और हान ने जन्नत की जानिब देखा था। जिगर, इतनी भी क्या जल्दी है? ये मनाजर एक कमरे के हैं जहाँ हफ्सा बेड पर बैठी थी। कमरे में हर तरफ गुलाब की खुशबू फैली हुई थी। वो कमरा बहुत खूबसूरत था। एक जानिब बेड था जिसके सामने ड्रेसिंग टेबल था जिस पर मुख्तलिफ़ किस्म के महंगे परफ्यूम्स थे। दूसरी जानिब वॉल पर बुराक शाह की तस्वीर लगी हुई थी। वह तस्वीर उसकी कनाडा की थी। वो उस कमरे को बहुत गौर से देख रही थी। कमरे में हर चीज़ महंगी से महंगी तरीन थी। वो भी कमरा देख ही रही थी जब उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई थी। बुराक अभी कमरे में दाखिल हुआ था। अपने कदम उठाता वो हफ्सा के पास आया था। वो हफ्सा के पास बेड पर बैठा था। हफ्सा के दिल में डर सा था। माशाअल्लाह। बुराक ने हफ्सा का घूंघट उठाया था और जो पहला अल्फाज बुराक के मुंह से निकला था उसे देखकर हफ्सा को हैरानी हुई थी। बुराक बहुत गौर से हफ्सा के चेहरे के नक्श हिफ्ज़ कर रहा था। वो उसे ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई मौजज़ा हो, और वो मौजज़ा ही तो थी जो उसे इतनी आजमाइशों के बाद मिली थी। क्या हुआ? बुराक को मुसलसल अपनी जानिब प्यार भरी नज़रों से देख हफ्सा कंफ्यूज हुई थी। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। बुराक की नज़र अब भी हफ्सा पर ही थी। शुक्रिया। हफ्सा के चेहरे पर मुख्तलिफ़ किस्म के रंग नुमाया हुए थे जो बुराक देख चुका था। यह मुँह दिखाई। बुराक ने मैरून कलर का एक बॉक्स हफ्सा की जानिब बढ़ाया था जिसे हफ्सा ने थाम लिया था। खोलें। बुराक ने मैरून बॉक्स की जानिब इशारा किया था। हफ्सा ने बॉक्स खोला था। उस बॉक्स में एक खूबसूरत सा सफ़ेद कलर का हार था। वो बहुत चमकदार था। मोतियों से भरा वो हार डायमंड का था। वो कोई मामूली हार नहीं था। ये तो हफ्सा ने बुराक की जानिब हैरानी से देखा था क्योंकि वो कोई मामूली हार नहीं था। वो वही हार था जो हफ्सा खान को 4 साल पहले पसंद आया था। हाँ, ये वही है, बुराक ने बहुत पुरसकून से कहा था। लेकिन ये इतना महंगा? हफ्सा को हैरानी हुई थी। वो हार कोई मामूली नहीं था। उसे देखकर कोई भी इंसान बहुत आसानी से बता सकता था कि ये कितना महंगा है। 4 सालों में वो एक ही हार बनाया गया था। आज तक उसकी कोई कॉपी नहीं बनी थी। नहीं, ये महंगा नहीं है, लेकिन हाँ, जब आप इसे पहनेंगी तो ये कीमती ज़रूर हो जाएगा। बुराक मुस्कुराया था। हफ्सा सदमे से बुराक को देख रही थी। हाँ, मुझे पता है कि आप सोच रही हैं कि ये तो 4 साल पुरानी बात है। तो मिसेस बुराक, मैं आपको बता दूं, मुझे आपसे मुतल्लिक हर बात हिफ्ज़ है। बुराक का फ़ख्री अंदाज से वाज़िया था कि वो सच कह रहा है। और हान अभी अभी कमरे में दाखिल हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। और हान उछलकर बेड पर बैठा था। बंदर, आराम से। घूंघट के अंदर से जन्नत की आवाज़ आई थी। लड़की, खबरदार, जो तुमने एक और दफ़ा मुझे अभी बंदर कहा। तुम्हारा मिजाजी खुदा हूँ। और हान ने अपना कॉलर सही किया था। एक दफ़ा नहीं, 1000 दफ़ा बोलूँगी। जन्नत ने अपना घूंघट उठाया था। मुफ्त में हीरा मिल जाए ना तो यही होता है। और हान ने अफसोस वाले अंदाज में कहा था। एक सेकंड, तुम खुद को हीरा कह रहे हो? जन्नत ने एक सेकंड सोचने के बाद अचानक कहा। ऐसा मैं नहीं, इटली की सारी लड़कियां कहती हैं। और हान ने शोखी अंदाज में कहा था। वो सारी लड़कियां आंधी हैं। और ख़बरदार, जो तुमने अपनी ज़ुबान से एक भी चुड़ैल का नाम लिया। जन्नत ने और हान का कॉलर पकड़ा था। अरे मेरी सोचा, ज़ुबान पर कौन है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, दिल पर तो आप ही की हुकूमत है ना। और हान ने मुस्कुराते हुए बहुत प्यार से कहा था। और हान के इस अंदाज़ पर जन्नत के गाल सुर्ख हुए थे। आए हाय लड़की, तुम ब्लश कर रही हो? हाँ। और हान ने जन्नत का गाल खींचा था। मेरी मुँह दिखाई? जन्नत को कुछ याद आया था। कौन सी मुँह दिखाई? ये मुँह तो मैंने इतनी दफ़ा देखा है। और हान का अंदाज़ तंग करने वाला था। और हान, मुझे मुँह दिखाई चाहिए। जन्नत ने मुँह बनाया था। तुम्हें मैं मिल गया, ये काफ़ी नहीं है क्या? और हान ने मासूमियत से कहा था। ये लो लड़की, ऐसे मुंह बनाओगी तो अरहान अकबर तुम्हें खुशी खुशी अपनी जान भी दे देगा। और हान ने एक लाल कलर का खूबसूरत सा बॉक्स जन्नत को थमाया था। जन्नत ने उसे खोला था। ये कितना खूबसूरत है। जन्नत ने उस खूबसूरत से पेंडेंट को देखते हुए कहा था, जो बहुत ही कीमती लग रहा था, जिसके अंदर जोजा और हान लिखा हुआ था। खूबसूरत तो होगा ना, मेरे खून से जो लिखा गया है। और हान ने जन्नत के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखा था। क्या? जन्नत को तो जैसे सदमा लगा था। क्या हुआ है? इसमें हैरत वाली कौन सी बात है? और हान ने जन्नत के सदमे वाले चेहरे को देखा था। तुम पागल हो क्या? तुमने ये अपने खून से? और है ना, ऐसा कौन करता है? जन्नत ने एक नज़र पेंडेंट को देखा और फिर और हान को।
لڑکی میری خون کی ایک ایک بوند پر صرف تمہارا حق ہے، ارحان نے ایک ایک لفظ جنت کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تمہیں پسند آیا؟ ارحان نے جنت کی جانب دیکھا تھا جو بہت حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بہت خوبصورت ہے اور قیمتی بھی۔ شکریہ مجھے اتنی اہمیت اور محبت دینے کے لیے۔ جنت ارحان کے سینے سے لگی تھی۔ لڑکی اگر تم ایسے ہی شکریہ ادا کرو گی میرا تو میں تمہیں ایسے ہزاروں پینڈنٹ لا کر دے سکتا ہوں۔ ارحان کی بات پر جنت کھل کر ہنسی تھی۔ چند روز بعد براق ابھی اپنے آفس میں بیٹھا ایک پیشنٹ کی فائل دیکھ رہا تھا جب باہر سے ایک لڑکی نے دروازے پر نوک کیا تھا۔ آ جائیں۔ براق کی اجازت ملتے ہی وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ سر باہر 2 لوگ آئے ہیں اپنی بیٹی کے ساتھ، وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں آپ نے بلایا ہے۔ سامنے کھڑی لڑکی نے سارا معاملہ بتایا تھا۔ جی بھیج دیں انہیں اندر۔ براق کو کچھ دنوں میں پہلے ہی حذیفہ کی کال آئی تھی۔ حذیفہ براق کا قریبی دوست تھا، دونوں نے ساتھ میں ہی کینیڈا سے ڈاکٹر کی پڑھائی مکمل کی تھی۔ دروازے پر نوک ہوا تھا جب براق نے انہیں اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ براق کی نظریں اب بھی فائل پر تھی۔ السلام علیکم۔ سامنے سے آئی اس آواز پر براق نے اوپر دیکھا تھا۔ یہ آواز تو وہ کبھی بھول ہی نہیں سکتا تھا۔ وعلیکم السلام۔ براق نے سامنے کھڑے شخص کے سلام کا جواب دیا تھا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ حمزہ خان تھا۔ حمزہ براق کو جانتا تھا۔ حمزہ نے بہت غور سے براق کو دیکھا تھا۔ بیٹھ جائیں۔ براق نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ ڈاکٹر ہماری بیٹی صحیح ہو جائے گی نا؟ تانیہ نے بہت امید سے پوچھا تھا، جبکہ حمزہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ حمزہ کی ہمت نہیں تھی کہ وہ کچھ بول سکے۔ جی لیکن ان کی جلد سرجری کرنی ہوگی۔ براق نے تانیہ کو جیسے آنے والے طوفان کے بارے میں آگاہ کیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ ہمارا کیس لے لیں گے۔ ہم بہت امید سے آپ کے پاس آئے ہیں۔ آپ کریں گے نا ہماری بچی کی سرجری؟ تانیہ نے بہت امید سے براق کو دیکھا تھا۔ اس وقت براق تانیہ کو ایک فرشتہ لگ رہا تھا۔ مجھے ٹائم دے، میں کل تک آپ کو بتاتا ہوں۔ براق نے ایک نظر تانیہ کو دیکھا تھا اور پھر حمزہ کو۔ حمزہ نے گہری سانس لی تھی کیونکہ وہ جانتا تھا وہ دوبارہ سانس نہیں لے سکے گا۔ حمزہ کی ساری امیدیں زمین کے نیچے دفن ہو گئی تھی۔ تانیہ کے حلق میں آنسوؤں کا ایک گولا تھا۔ وہ دونوں اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے۔ براق نے ایک نظر ہانیہ کو دیکھا تھا جو 4 سال کی خوبصورت سی پری تھی۔ وہ براق کی جانب دیکھ کر مسکرائی تھی۔ وہ ننھی سی جان تو جانتی بھی نہیں تھی کہ اس کا وقت بہت کم ہے۔ اس کے جانے کے بعد براق نے اپنی کرسی سر لگایا تھا۔ وہ گہری سوچ میں مبتلا تھا۔ براق نے آنکھیں موندی تھیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ہانیہ کا مسکراتا ہوا چہرہ لہرایا تھا، جس کی آنکھیں اور صورت عمر سے ملتی تھیں۔ میں اندر آ جاؤں؟ عمر کمرے کے دروازے پر کھڑا اجازت مانگ رہا تھا۔ شہزادے تمہیں کب سے اجازت مانگنے کی ضرورت پڑ گئی؟ آ جاؤ۔ ولی خان مسکرائے تھے۔ اگر زید خان ولی خان کی جان تھا تو عمر خان ولی خان کا دل تھا۔ عمر ولی خان کے پاس بیڈ پر بیٹھا تھا۔ عمر نے ولی خان کی جھولی میں سر رکھا تھا۔ کیا ہوا داجی کی جان؟ داجی نے عمر کو کبھی بھی اتنا اداس نہیں دیکھا تھا۔ خون کے رشتے بھلانا انسان کے لیے اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ عمر کی آنکھوں کے سامنے حمزہ کو روتا ہوا چہرہ لہرایا تھا۔ کیونکہ وہ رشتے خدا نے بنائے ہوتے ہیں، انہیں انسان چاہ کر بھی نہیں بھلا سکتا اور نہ ہی ختم کر سکتا ہے۔ داجی نے عمر کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ داجی حمزہ لالا بہت تکلیف میں ہے۔ ان سے ہمارا خون کا رشتہ ہے نا، انہیں واپس گھر لے آئیں۔ وہ اتنے برے نہیں ہیں۔ حفصہ کے ساتھ وہ سب انہوں نے غصے میں کیا تھا۔ وہ میرے لالا ہیں، وہ بہت اچھے ہیں۔ عمر نے ایک ہی سانس میں سب کہا تھا۔ تمہیں کس نے کہا وہ تکلیف میں ہے؟ داجی نے عمر کو حیرانی سے دیکھا تھا۔ داجی آپ نے ہی کہا نا، خون کے رشتوں کو اتنی آسانی سے بھلایا نہیں جاتا۔ مجھ سے بھی نہیں ہوا۔ وہ میرے لالا ہیں، وہ میرے ہیرو تھے۔ انہوں نے ہمیشہ ہم سب سے بہت پیار کیا۔ وہ دل کے بہت صاف ہیں۔ داجی میں جب 4 سال اٹلی میں تھا تب مجھے وہ ہر روز کال کرتے تھے۔ کبھی بھی ایسا دن نہیں آیا کہ انہوں نے کال نہ کی ہو۔ تو میں کیسے ان سے بے خبر رہ سکتا ہوں؟ مجھے سب معلوم ہے، ان 4 سالوں میں وہ کہاں کہاں رہے، کیا کیا، سب پتہ ہے مجھے۔ عمر نے داجی کو دیکھ کر گہری سانس لی تھی۔ تمہارا اس سے رابطہ تھا؟ داجی نے عمر کو دیکھا تھا۔ کسی کے بارے میں خبر رکھنے کے لیے رابطے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ داجی میری ایک بھتیجی ہے ہانیہ، وہ بہت خوبصورت ہے، بالکل چاند کی مانند۔ ابھی عمر بول ہی رہا تھا جب داجی فوراً بولے، بھتیجی؟ مطلب؟ داجی نے عمر کو دیکھا تھا۔ ہاں، حمزہ لالا کی بیٹی ہانیہ خان، جس کے دل میں سوراخ ہے۔ عمر نے اسپتال میں حمزہ سے ہوئی ساری ملاقات کے بارے میں داجی کو سب بتا دیا تھا۔ داجی کے دل پر تو قہر برس رہا تھا۔ حمزہ جیسا بھی تھا لیکن وہ داجی کو اتنا ہی عزیز تھا جتنے باقی سب تھے۔ قیامت گزرنا کسے کہتے ہیں، یہ تو کوئی اس وقت ولی خان سے پوچھتا۔ کیا واقعی میری گڑیا کے پاس ٹائم کم ہے؟ ولی خان بہت مضبوط تھے لیکن اپنے پوتوں کے معاملے میں بہت کمزور تھے۔ اب تو پھر معاملہ ان کے خاندان کی پہلی لڑکی کا تھا۔
ان کے جان سے عزیز پوتے کی اولاد کا تھا۔ بلا لوں اسے گھر پر، اسے کہنا کہ اس کی ماں اسے یاد کرتی ہے، آ کر ان سے مل لے۔ داجی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا، اب خود بلائیں انہیں۔ میں بلاؤں یا کوئی اور، بات تو ایک ہی ہے نا؟ داجی نے عمر کو بہت پیار سے کہا تھا۔ عمر کے لیے ان کا لہجہ ہمیشہ سے موم تھا۔ نہیں، بات ایک نہیں ہے، آپ کے کہنے پر ہی لالا گئے تھے اور آپ کے کہنے پر ہی آئیں گے۔ عمر نے داجی کا ہاتھ پکڑا تھا۔ ہاں، کل بلا لیتے ہیں، اس سے پہلے اب ساتھ بات کریں گے ہم۔ داجی عمر کو دیکھ کر مسکرائے تھے، جہاں عمر کے چہرے پر خوشی تھی۔ وہ خان حویلی کا سب سے چھوٹا خان تھا، اس کی ہر خواہش کو آنکھوں پر رکھا جاتا تھا۔ براق اس وقت بیلکنی میں کھڑا آسمان کو دیکھ رہا تھا جب حفصہ نے اسے پیچھے سے ہگ کیا تھا، اور پھر براق کو جو پریشانیوں میں سکون فراہم کر سکتا تھا وہ تھا حفصہ خان کا ساتھ۔ کیا سوچ رہے ہو؟ ان کچھ دنوں میں ہی حفصہ براق کو اپنے دل میں بہت اونچا مقام دے چکی تھی۔ براق نے حفصہ کو اپنے سامنے کیا تھا۔ سائڈ پر رکھی فائل براق نے حفصہ کو کھول کر دکھائی تھی۔ حفصہ نے ایک نظر براق کو دیکھا اور پھر فائل پڑھنے لگی تھی۔ براق، اس کی کنڈیشن تو بہت سیریس ہے۔ حفصہ نے براق کو دیکھا تھا۔ ہاں، میں جانتا ہوں۔ تم کیا چاہتی ہو میں یہ کیس لوں؟ براق نے حفصہ کے چہرے کی جانب دیکھا تھا۔ ہاں براق، تمہیں لینا چاہیے، اس بچے کی زندگی کا سوال ہے۔ حفصہ نے فوراً ہاں کہا تھا۔ کیا اب بھی تم چاہتی ہو میں یہ کیس لوں؟ براق نے ہانیہ کے ساتھ لکھے حمزہ کے نام پر سے اپنا انگوٹھا اٹھایا تھا۔ ہانیہ کے نام کے ساتھ حمزہ کا نام دیکھ کر اس نے براق کی جانب دیکھا تھا۔ وہ یہ بات جانتی تھی کہ براق کبھی بھی حفصہ کے خلاف نہیں جائے گا۔ ہاں، اس میں اس بچی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ حمزہ نے جو میرے ساتھ کیا وہ میرا ماضی تھا، میں وہ سب بھول چکی ہوں اور اسے معاف بھی کر چکی ہوں۔ حفصہ نے براق کا بازو تھاما تھا۔ براق جانتا تھا کہ حفصہ یہی کہے گی۔ براق نے حفصہ کو اپنے سینے سے لگایا تھا اور اس کا سر چوما تھا۔ کیا ہوا ہے حمزہ؟ رات کے 3 بج رہے تھے جب حمزہ صوفے پر دونوں ہاتھوں سے سر تھامے بیٹھا تھا۔ کچھ نہیں، حمزہ کی نظریں زمین پر جمی ہوئی تھیں۔ حمزہ، تانیہ نے حمزہ کے چہرے کا رخ اپنی جانب کیا تھا۔ اس نے حمزہ کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے تھاما تھا۔ حمزہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ مضبوط انسان رو رہا تھا۔ حمزہ، تانیہ کو حیرانی ہوئی تھی۔ وہ 4 سال اپنی ماں سے، اپنے گھر والوں سے دور رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو کبھی نہیں آئے تھے۔ تم پریشان مت ہو، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ حمزہ نے اپنی آنکھیں صاف کی تھی۔ مجھے بتاؤ کیا پریشانی ہے حمزہ، میری طرف دیکھ کر بات کرو۔ تانیہ نے حمزہ کا چہرہ اپنی جانب کیا تھا۔ میری بیٹی، حمزہ نے تانیہ کی آنکھوں میں دیکھ کر صرف یہی الفاظ کہے تھے کہ اس کے آنسو پانی کی طرح بہے تھے۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے رو رہا تھا۔ وہ مرد تھا، ایک مضبوط مرد۔ مرد کو کوئی چیز نہیں توڑ سکتی۔ مرد وہ واحد ہستی ہے جو بڑی سے بڑی مشکلات تکلیف چپ کر کے برداشت کر لیتا ہے۔ لیکن خدا نے مرد کا دل اپنی بیٹی کے لیے بہت نرم رکھا ہے، جس کی چھوٹی سی تکلیف پر بھی وہ تڑپ اٹھتا ہے۔ خدا نے حمزہ کو بھی بیٹی سے نوازا تھا، کیونکہ وقت کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ جو آپ کسی اور کی بیٹی کے ساتھ کرتے ہیں وہ کل کو آپ کی اولاد کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ خدا نے حمزہ کو بیٹی دی ہی اسی لیے تھی تاکہ وہ بھی اس تکلیف سے گزر سکے جو تکلیف اس نے حفصہ کو دی تھی۔ تانیہ، میں اپنی بیٹی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، میں اسے پل پل مرتا نہیں دیکھ سکتا۔ میں اسے خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھ سے اس کی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی، میں ختم ہو رہا ہوں۔ حمزہ تانیہ کی گود میں سر رکھے کسی بچے کی طرح رو رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا، ڈاکٹر سے ملے ہیں نا ہم، انہوں نے کہا ہے نا کہ وہ کل جواب دیں گے۔ حمزہ، کیوں نا امید ہوتے ہو؟ تانیہ نے حمزہ کے آنسو صاف کیے تھے۔ اگر اس نے منع کر دیا تو؟ ہانیہ، میرا دل ہے، مجھ سے میرا دل چھینا جا رہا ہے۔ مجھ میں اتنا صرف نہیں ہے کہ میں اپنی بیٹی کی جدائی برداشت کر سکوں۔ تمہیں پتہ ہے میں نے حفصہ کے ساتھ برا کیا تھا، اس لیے آج میری بیٹی بھی تکلیف میں ہے، کیونکہ مکافات تو بیٹیوں سے ہی ہوتا ہے نا۔ حمزہ نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھاما تھا۔ اور پھر کوئی آج حمزہ خان سے پوچھے کہ دل پھٹنا کسے کہتے ہیں؟ آج حمزہ خان کا حال اس شخص کی طرح تھا جو مرنا چاہتا ہو اور اسے موت نہ آ رہی ہو۔ حمزہ خان کا حال اس شخص کی طرح تھا جو مرنا چاہتا ہو اور اسے موت نہ آ رہی ہو۔ آج اس کا حال اس مومن کی طرح تھا جس نے ہزاروں نیکیاں کی ہوں، لیکن اس کے ایک گناہ کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ حمزہ، کچھ نہیں ہوگا، ہم حفصہ سے معافی مانگ لیں گے، وہ معاف کر دے گی۔ ضرورت پڑی تو میں اس کے قدموں میں بیٹھ جاؤں گی، لیکن پلیز تم ایسے نا امید نہ ہو، تم میرا حوصلہ ہو۔ اگر تم بکھر جاؤ گے تو میں بھی بکھر جاؤں گی۔ تانیہ نے حمزہ کو خود سے لگایا تھا۔ تانیہ، تیار ہو؟ حمزہ تیار کھڑا تھا۔ جی، آ گئی۔ تانیہ ایک ہاتھ سے ہانیہ کو لگائے باہر آئی تھی۔ بابا، تانیہ ڈور لاک کر رہی تھی۔ ہانیہ بھاگتی ہوئی حمزہ کے پاس آئی تھی، جسے حمزہ نے تھام لیا تھا۔ وہ کھل کر ہنسی تھی جب حمزہ نے اس کا گال چوما تھا۔ اب وہ
تینوں کار میں بیٹھ کر اپنی منزل کی جانب رواں ہوئے تھے۔ السلام علیکم بابا۔ خان فیملی میز پر بیٹھی ناشتہ کر رہے تھے جب حویلی میں عرشیہ کی آواز گونجی تھی۔ عرشیہ، مریم، حفصہ اور حوریہ ایک ساتھ حویلی میں داخل ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ ان کے ہم سفر بھی تھے۔ وعلیکم السلام میرے جگر کے ٹکڑوں۔ فراز صاحب نے عرشیہ اور حفصہ دونوں کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ وہ دونوں ان کی کل کائنات تھے۔ ارے آپ بھی ہیں؟ حفصہ نے شرارت سے ولی خان کی جانب دیکھا تھا۔ ولی خان نے حفصہ کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ خان حویلی میں سب بہت خوش تھے کیونکہ ان کی خوشی حفصہ میں بستی تھی اور حفصہ اپنے گھر میں اپنے ہم سفر کے ساتھ بہت خوش تھی۔ ابھی وہ سب بات کر ہی رہے تھے جب اورحان کی نظر سامنے سے حویلی میں داخل ہوتے ان تینوں پر پڑی۔ حمزہ لالا۔ اورحان اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ اورحان کے الفاظوں پر سب نے اورحان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تھا۔ السلام علیکم۔ تانیہ اور حمزہ نے ایک ساتھ سلام کیا تھا۔ سب لوگ انہیں بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے آج پورے 4 سالوں بعد حمزہ کو دیکھا تھا۔ وہاں کئی لوگ ایسے تھے جن کی آنکھوں کو آج پورے 4 سالوں بعد ٹھنڈک محسوس ہوئی تھی۔ بی جان نے سلام کا جواب دیا تھا۔ ولی خان اور آغا خان نے ایک نظر حمزہ کو اور دوسری نظر ہانیہ کو دیکھا تھا جو بالکل عمر کی طرح تھی، بالکل اپنے چاچو کی طرح، خوبصورتی میں بے مثال، گرے آنکھوں والی۔ بیٹھے لالا، آئینہ نے بیٹھنے کا کہا تھا۔ کیا ہم حفصہ سے بات کر سکتے ہیں پلیز؟ حمزہ نے ایک گہری سانس لی تھی۔ ان 4 سالوں میں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ باتیں بیٹھ کر بھی ہو سکتی ہیں۔ زید کی نظریں آئینہ کی جانب تھی لیکن وہ مخاطب حمزہ سے تھا۔ لیکن مجھے نہیں بیٹھنا۔ حمزہ کی نظریں زمین کی جانب تھی۔ جو حمزہ نے کیا تھا اس کے بعد وہ کسی سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ حفصہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور وہ حمزہ کی جانب بڑھی تھی۔ حفصہ میں آج یہاں تم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے آیا ہوں۔ میں جانتا ہوں میری گناہ معافی کے لائق نہیں ہے لیکن پھر بھی ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ میں نے جو تمہارے ساتھ کیا، جتنی اذیت میں نے تمہیں دی، آج اس سے کئی زیادہ اذیت میں ہوں۔ میں نے ایک بیٹی کو تکلیف دی، آج خدا اس کی سزا مجھے دے چکا ہے۔ میری بیٹی کے دل میں سوراخ ہے، اس کا آپریشن کروانا بہت ضروری ہے۔ مجھے تم سب سے کچھ نہیں چاہیے، بس میں اتنا چاہتا ہوں تو مجھے معاف کر دو۔ حمزہ نظریں جھکائے سب کہہ رہا تھا۔ حفصہ جسے حمزہ کی ساری بات سنائی دے رہی تھی اس کی نظریں اپنی دوسری جانب ہیزل سے کھیلتی ہانیہ پر تھی جو کھل کر ہنس رہی تھی ہر بات سے انجان۔ حفصہ کے ذہن میں 4 سال پہلے اس کے ساتھ ساری زیادتیاں کسی فلم کی طرح چل رہی تھی۔ براق جو حفصہ کے پیچھے کھڑا تھا حفصہ کی حالت دیکھ کر اس کے پاس آیا تھا۔ براق نے ایک ہاتھ سے حفصہ کا ہاتھ تھاما تھا جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس کا کندھا سہلایا تھا۔ مجھے تمہارے جواب کا انتظار رہے گا۔ حمزہ نے ساری بات مکمل کر کے حفصہ کی جانب دیکھا تھا۔ حفصہ کے ساتھ براق کو دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ حفصہ، براق کی آواز پر حفصہ ہوش میں آئی تھی۔ میں تمہیں معاف کر چکی ہوں۔ جو تم نے میرے ساتھ کیا وہ تمہاری فطرت میں تھا۔ میں نے بہت صبر کیا تھا اور اس صبر کا مجھے بہت خوبصورت پھل دیا ہے خدا نے۔ حفصہ نے ایک نظر براق کی جانب دیکھا تھا۔ حمزہ کو 1 سیکنڈ لگا تھا پورا معاملہ سمجھنے میں۔ میں تمہیں معاف کر چکی ہوں، یہ ہماری قسمت میں لکھا تھا، خدا نے تمہیں اس کی سزا دے دی۔ حمزہ، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں، میرے دل تمہارے لیے کوئی نفرت نہیں ہے۔ میں دعا کروں گی تمہاری بیٹی کی سرجری کامیاب ہو۔ حفصہ نے ایک گہری سانس لے کر اس خوبصورت سی پھول جیسی بچی کو دیکھا تھا۔ شکریہ حفصہ، میرے دل کا بوجھ کم کرنے کے لیے۔ حمزہ نے حفصہ کی جانب دیکھا تھا۔ ہانیہ، بچے چلو آ جاؤ۔ تانیہ نے ہانیہ کو اشارہ کیا تھا جو ہیزل کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ بابا، یہ میری نیو فرینڈ ہے، ان کے بابا سے پوچھیں نا یہ ہمارے ساتھ جائیں۔ اس ننھی بچی کی بات پر آغا خان کی آنکھیں بھیگی تھی کیونکہ وہ یہ نہیں جانتی تھی جسے وہ اپنی فرینڈ کہہ رہی تھی اصل میں وہ اس کی کزن تھی۔ نہیں بچے، ان کے بابا اجازت نہیں دیتے، چلیں۔ تانیہ نے ایک نظر سب کی جانب دیکھ کر ہانیہ سے کہا تھا۔ صبر، میں خود پوچھ لیتی ہوں، انکل یہ میرے ساتھ جائیں؟ ہانیہ فوراً زید کے پاس بھاگی تھی۔ ہانیہ کا انداز بہت پیارا تھا، وہ اتنی پیار سے بات کرتی تھی کہ اس پر سب قربان کیا جا سکتا تھا۔ 1 سیکنڈ کے لیے زید کو دل کیا تھا کہ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے، اسے بتایا جسے وہ انکل کہہ رہی ہے وہ اس کا چاچو ہے، گڑیا ان کے بابا وہ ہیں۔ زید گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھا تھا۔ ہانیہ، ہمیں دیر ہو رہی ہے بچے۔ حمزہ نے اسے فوراً اپنی گود میں اٹھایا تھا اور حویلی کی باہر کی جانب بڑھا تھا کیونکہ اس کے لیے وہاں 1 سیکنڈ بھی رکنا بہت مشکل تھا۔ وہاں کھڑا ہر شخص ان لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہاں کھڑے ہر شخص کا دل کیا تھا وہ حمزہ کو روک لے۔ آج 4 سال بعد وہ آیا تھا صرف معافی مانگنے، اور وہ معافی مانگ کر جا چکا تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی وہ کسی سے بات کر سکے۔ زید اور عمر نے آغا خان کے بازو پر ہاتھ رکھا تھا۔
آغا خان نے 4 سال بعد خان حویلی کی سب سے پہلی بار اس کو دیکھا تھا۔ ان کا دل چاہا تھا وہ اسے اپنے سینے میں چھپا لے، لیکن حمزہ اسے لے کر جا چکا تھا۔ جتنی تکلیف میں حمزہ تھا اس سے کئی زیادہ تکلیف میں آغا خان تھے۔ شام کے 4 بج رہے تھے جب حمزہ تانیہ ہانیہ کو لے کر ہسپتال آئے تھے۔ اب سے آدھے ایک گھنٹے بعد ہانیہ کی سرجری تھی۔ براق نے دوپہر میں ہی حمزہ کو کال کر کے بتا دیا تھا کہ ہانیہ کی سرجری آج شام کو ہی ہوگی۔ حمزہ اس وقت ایک کمرے میں موجود تھا۔ ڈاکٹر ہانیہ کو مختلف قسم کی ڈرپس لگا رہے تھے۔ اس کی سرجری کے لیے وارڈ تیار کیا جا رہا تھا۔ تانیہ ہانیہ کے پاس بیڈ پر بیٹھے تھے جبکہ حمزہ دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے وہ بہت غور سے اپنی کائنات کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں ہانیہ پر جمی ہوئی تھی۔ وہ مسکرا کر اپنی ماما سے باتیں کر رہی تھی۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہی تھی جب خان اور شاہ حویلی کے مرد کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ حمزہ کی نظر ان سب پر پڑی تھی۔ حمزہ سیدھا ہوا تھا۔ اسے اس سب کی ہرگز امید نہیں تھی۔ اسے لگا تھا وہ اس تکلیف سے اکیلے ہی گزرے گا۔ داجی فوراً ہانیہ کی جانب بڑھے تھے۔ داجی نے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ آج انہیں 4 سالوں بعد سکون ملا تھا۔ داجی کے اس عمل پر تانیہ نے حمزہ کی جانب دیکھا تھا۔ اسے حیرت ہوئی تھی۔ آپ کون ہیں؟ ہانیہ نے بہت پیار سے کہا تھا جب داجی نے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ ہم آپ کے داجی ہیں۔ آغا خان مسکرائے تھے۔ شہزادی تمہارا نام کیا ہے؟ اسماعیل نے ہانیہ کی جانب دیکھا تھا۔ ہانیہ خان۔ اس کے اس طرح فخر سے کہنے پر وہ سب کھل کر ہنسے تھے۔ حمزہ بہت غور سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ انہیں آج ہی تو پتہ چلا تھا کہ ہانیہ کی تکلیف کے بارے میں، اور وہ سب آج ہی حاضر ہو گئے تھے اس کی تکلیف بانٹنے کے لیے۔ مجھے جانتی ہیں؟ میں آپ کا سب سے ہینڈسم اور چھوٹا چاچو عمر خان۔ عمر نے اپنا ہاتھ ہانیہ کی جانب بڑھایا تھا۔ اوکے۔ ہانیہ نے ہنستے ہوئے عمر کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ انکل آپ میری فرینڈ کو نہیں لائے ساتھ؟ ہانیہ نے آہان کی جانب دیکھا تھا۔ شہزادی آپ ٹھیک ہو جائیں، پھر ہم گھر چلیں گے آپ کی فرینڈ سے ملنے۔ آہان کو ہانیہ اور ہیزل میں کوئی فرق نہیں نظر آ رہا تھا۔ وہ دونوں بالکل ایک جیسی تھیں۔ اب ڈاکٹرز اسے لینے آئے تھے، جن میں براق شاہ بھی شامل تھا۔ مجھے نہیں جانا چاچو۔ ڈاکٹرز کو دیکھ کر ہانیہ گھبرائی تھی۔ گڑیا کچھ نہیں ہوگا، بہت چھوٹا سا آپریشن ہے۔ یہ آپ کو ایک انجیکشن لگائیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کا آپریشن ختم ہو جائے گا۔ زید ہانیہ کا ہاتھ ہمیں اسے پیار سے حوصلہ دے رہا تھا۔ مجھے درد تو نہیں ہوگا؟ ہانیہ نے بہت معصومیت سے پوچھا تھا۔ یہ ڈاکٹر جو ہے نا، یہ آپ کے چاچو ہیں، یہ آپ کا آپریشن کریں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ اور ویسے بھی میری گڑیا تو بہت بہادر ہے نا۔ زید نے براق کی جانب اشارہ کیا تھا، جس پر براق مسکرایا تھا۔ اور ہاں چلو اب دیر مت کرو، تم ڈرو نہیں، تم ایک دفعہ آپریشن کروا کے آ جاؤ، میں تمہیں بہت ساری چاکلیٹس لے کر دوں گا، عمر نے خفیہ انداز میں کہا تھا، جبکہ عمر کی بات سن کر ہانیہ کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ پکا وعدہ؟ ہانیہ نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ عمر کی جانب بڑھائے تھے۔ وعدہ۔ عمر نے بھی ہنستے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ وہ لوگ اب ہانیہ کو لے کر جا رہے تھے جب حمزہ نے آگے آ کر اس کا سر چوما تھا۔ ڈرنا نہیں، یو آر بریو کر، حمزہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، لیکن صرف وہی جانتا تھا اس کے دل میں کتنا خوف تھا۔ وہ ہانیہ کو لے کر آپریشن تھیٹر میں جا چکے تھے، جبکہ حمزہ دیوار سے ٹک لگائے دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ حمزہ کے دل میں بہت عجیب سے خیالات آ رہے تھے جب زید نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس کر کے اس نے اپنے دائیں جانب دیکھا جہاں زید خان تھا۔ ڈرو مت، سب بہترین ہوگا۔ زید خان حمزہ کو بہت اچھے سے جانتا تھا، اس لیے اسے معلوم تھا کہ اس وقت حمزہ کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ ٹینشن نہ لے، وہ میری بھتیجی ہے، بہت بہادر ہے۔ عمر نے حمزہ کے دوسرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، اور آج اس مشکل وقت میں حمزہ کے پاس اس کے سارے اپنے موجود تھے۔ فیملی بھی خدا کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، جو ہر دکھ سکھ میں آپ کے ساتھ ہوتی ہے، جو آپ کی آدھی تکلیف اپنے سر لے لیتی ہیں۔ یہی حمزہ کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ اسے ہرگز امید نہیں تھی، لیکن خدا نے اس مشکل وقت میں اس کی فیملی کو اس کے لیے نعمت اور اس کی ہمت بنا کر بھیجا تھا۔ تانیہ بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی جبکہ حمزہ دیوار سے ٹک لگائے کھڑا تھا۔ ہانیہ کو اندر گئے 3 گھنٹے ہو چکے تھے اور ابھی تک اس کی کوئی خبر نہیں ملی تھی۔ یہ لے بھابھی۔ اسماعیل نے پانی کی بوتل تانیہ کی جانب بڑھائی تھی۔ نہیں شکریہ، تانیہ کی نظریں زمین پر تھی۔ یہ لے، ورنہ مجھے لگے گا آپ ہم سے ناراض ہیں۔ فکر نہ کرے، سب صحیح ہو جائے گا۔ اسماعیل کا لہجہ نرم تھا۔ تانیہ نے بوتل تھام لی تھی۔ یہ لو پانی پی لو۔ زید نے پانی کی بوتل حمزہ کی جانب بڑھائی تھی۔ مجھے پیاس نہیں، مجھے نہیں پینا۔ حمزہ کا لہجہ نارمل تھا۔ مجھے اچھے سے پتہ ہے کہ تمہیں پیاس لگی ہے اور تم بھولو مت، تم سے ایک دن بڑا ہوں۔ پی لو ورنہ مجھے زبردستی بھی پلانا آتا ہے۔ زید کی دھمکی پر حمزہ کے چہرے پر نہ چاہتے ہوئے بھی ایک مسکراہٹ سی آئی تھی۔ اچھا؟ حمزہ نے پانی کی بوتل تھام لی تھی۔ بلڈ ارینج کریں، اے پازیٹیو۔
हानिया का ब्लड ग्रुप। एक नर्स जल्दी में वार्ड से बाहर आई थी। मेरा ब्लड ग्रुप सेम है, चलें। आलियान के कहने पर वो नर्स फ़ौरन अस्पताल की दूसरी जानिब मौजूद एक कमरे की तरफ बढ़े थे। तानिया ने एक गहरी सांस ली थी जब दाजी ने तानिया के सर पर हाथ रखा था। तानिया ने सर उठाकर दाजी की जानिब देखा था। बच्चे, अल्लाह बेहतर करेगा। आगा खान का इतना कहना काफ़ी था तानिया को हौसले देने के लिए। शाह और ख़ान हवेली की सब औरतें हानिया की सलामती के लिए कुरान पढ़ रही थीं। बेशक कुरान में बहुत ताकत रखी है खुदा ने। हर इंसान उस नन्ही सी जान की हिफाजत के लिए दुआएं कर रहा था। हर इंसान की कैफियत परेशान और बेचैन सी थी। पूरे 4 घंटे के बाद बुराक ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकला था। बुराक, मेरी बच्ची। हमज़ा फ़ौरन बुराक के पास गया था। फ़िक्र न करो, वो सही है। सर्जरी कामयाब हो चुकी है। उसे 20 मिनट तक रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। बुराक ने हमज़ा के कंधे पर हाथ रखा था। बुराक की बात सुनकर वहाँ सब लोगों के चेहरे पर एक खुशी सी आई थी। शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। बुराक की बात सुनकर जो पहला अल्फाज हमज़ा के मुंह से निकला था वो यही था, खुदा ने उसे उसकी बेटी लौटा दी थी। कैसी हो मेरे बच्चे? हमज़ा ने बहुत प्यार से हानिया के बाल सहलाए थे। अच्छी। हानिया की आवाज़ धीमी थी। सर्जरी की वजह से वो ऊंचा नहीं बोल पा रही थी। कहा भी था मैंने छोटी सी सर्जरी है। उमर ने हानिया के गाल खींचा था। मेरी चॉकलेट्स आपने वादा किया था। हानिया की बात पर सबका कहका गूंजा था। हाँ, मुझे याद है चाचू की जान, बस रात को जब हम घर जाएंगे तब ले लेना। उमर ने हानिया का हाथ चूमा था। हमज़ा, तुम घर जाओ, भाभी के साथ थक गए होगे तुम दोनों। तानिया रिश्ते में ज़ैद से छोटी थी, लेकिन ज़ैद खान फिर भी तानिया को बहुत अदब कर रहा था। नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं हानिया को साथ लेकर जाऊँगा। हमज़ा का लहजा थका हुआ था। थकान की वजह से हमज़ा की आंखें लाल हो चुकी थी। तुम चलो मेरे साथ हवेली, और बच्चे तुम भी आ जाओ। उमर, औरहान और मुराद हैं हानिया के पास। दाजी की बात पर हमज़ा और तानिया ने हैरत से दाजी को देखा था। इसमें घूरने वाली कौन सी बात है? तुम दोनों को तुम्हारे ही घर लेकर जा रहे हैं, जेल नहीं, जो तुम दोनों इतनी हैरत से देख रहे हो। ज़ैद ने अपनी हंसी छुपाई थी। चलो भी यार। ज़ैद ने हमज़ा का हाथ थामा था जिस पर दाजी मुस्कुराए थे। चले भाभी। इस्माइल ने मुस्कुराते हुए आगे की जानिब इशारा किया था। वो दोनों इस वक्त हवेली में दादी के साथ दाखिल हुए थे। उन्हें देखकर सबको खुशी हुई थी, क्योंकि दादी ने सबको बता दिया था कि वो उन दोनों को वापस हवेली बुलाएंगे, क्योंकि हमज़ा ने जो किया वो उसकी गलती थी और 4 साल काफ़ी थे जुदाई के लिए। वो हवेली के लाउंज में बैठे थे। तानिया और हमज़ा की आंखों से उनकी थकन वासी हो रही थी। आ जाएं लाला और तानिया, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ, आप आराम कर लें। आइना ने सीढ़ियों की जानिब इशारा किया था। तानिया ने कभी नहीं सोचा था कि ये लोग उसको इतनी इज्जत देंगे। आइना उन्हें लेकर ऊपर की जानिब बढ़ी थी। चाचू, मेरे कितने चाचू हैं? हानिया ने और हान की जानिब देखते हुए बहुत मासूमियत से पूछा था। बहुत सारे, और हान ने भी उसी मासूमियत से जवाब दिया था। गुड़िया, तुम्हारी चाचियाँ भी बहुत हैं, उमर ने मुस्कुराते हुए कहा था। आप मेरे क्या लगते हैं? हानिया ने मुराद की जानिब देखा था। मैं जिन्हें आप अपनी फ्रेंड कहती हैं, उनका चाचू और आपका मामू, मुराद ने प्यार से कहा था। मेरी मामी भी हैं। हानिया को आज पहली दफ़ा इतने रिश्ते मिले थे, इसलिए वो बहुत खुश थी। हाँ मामू की जान। मुराद ने हानिया का हाथ चूमा था। मेरी फ्रेंड का क्या नाम है? हानिया की जानिब से सवालों की बारिश हो रही थी। हेज़ल नाम है उसका, और वो आपकी कज़न है। मुराद को कोई परेशानी नहीं थी उसके सवालों के जवाब देने में। ओह। हानिया के अंदाज़ पर उन तीनों का कहका गूंजा था। कहाँ जा रहे हो हमज़ा? हमज़ा को हवेली के बाहर की जानिब जाता देखकर ज़ैद ने हमज़ा को आवाज़ दी थी। हानिया को लेने। हमज़ा ने 2 घंटे की नींद ली थी। इधर आओ, तुम यहाँ बैठो। उसके 2 नमूने चाचू और एक मामू वहाँ हैं, उसे ले आएंगे। अहान ने हमज़ा को सोफ़े पर अपने साथ बैठने का इशारा किया था। हमज़ा नाराज़ हो क्या हमसे? ज़ैद ने हमज़ा की जानिब देखा था। हाँ नहीं, मैं क्यों नाराज़ होऊंगा? हमज़ा ने अपना सर झुका लिया था। हमज़ा, इधर देखकर बात करो, सर उठाकर। खान सर झुकाकर बात नहीं करते। ज़ैद की बात पर हमज़ा ने ज़ैद की जानिब देखा था। मेरे ख्याल से 4 साल काफ़ी थे नाराज़गी को, अब ख़त्म करो ये। ज़ैद ने हमज़ा को गले लगाया था, जिस पर हमज़ा मुस्कुराया था। आपको एक दफ़ा भी हमारी याद नहीं आई? मरियम हमज़ा के सामने खड़ी हुई थी। आई थी। 4 सालों में हर दिन याद किया तुम्हें मैंने, तुम लोगों को। हमज़ा ने अपने बाजू फैलाए थे जब मरियम हमज़ा के गले लगी थी। इतनी देर क्यों आने में? आयना ने चाय के कप मेज़ पर रखे थे, क्योंकि मेरा वापस आना ऐसे ही लिखा था। हमज़ा ने आयना के हाथ से चाय ली थी। अस्सलाम वालेकुम मामू। हेज़ल भागती हुई हमज़ा के पास आई थी। वालेकुम अस्सलाम मामू की जान, कैसी हो? हमज़ा ने हेज़ल को अपनी गोद में बिठाया था। मैं ठीक। मामी कहाँ है? हानी कहाँ है? हेज़ल ने बिना सांस लिए सब कहा था। मामी कमरे में है, हानी आने वाली है।
حمزہ نے مسکراتے ہوئے پیار سے کہا تھا۔ آپ کیسے ہیں؟ اب آپ یہی رہیں گے نا ہمارے ساتھ؟ ہانیہ دوبارہ بنا سانس لیے اپنی زبان سے سارے الفاظ ادا کیے تھے۔ ہیزل ماموں کو تنگ نہیں کرو۔ عرشیہ نے ہیزل کی جانب دیکھا تھا۔ آپ جیلس نہ ہوں۔ ہیزل کی بات پر سب کا کہکا گونجا تھا۔ یہ رہیں آپ کی چاکلیٹس۔ عمر نے ایک چاکلیٹ کا باکس ہانیہ کے بیڈ پر رکھا تھا۔ وہ سب اس وقت حمزہ کے کمرے میں موجود تھے۔ اور میری کزن کا؟ ہانیہ نے ہیزل کا ہاتھ تھاما تھا۔ مجھے معلوم تھا میرے گھر میں 2 شہزادیاں، اس لیے میں 2 باکس لایا تھا۔ یہ لو ماموں کی جان۔ عمر نے چاکلیٹس کا دوسرا باکس ہیزل کو تھمایا تھا۔ آپ کو بھی چاہیے کیا؟ عمر نے تانیہ کی جانب دیکھا تھا۔ نہیں، میں بچی نہیں ہوں، تانیہ مسکرائی تھی۔ بچی نہ صحیح، لالا کی شہزادی تو ہے نا؟ عمر نے تانیہ کو کندھا مارا تھا، جس پر تانیہ کا چہرہ شرم سے سرخ ہوا تھا، جبکہ عمر کی بات اور تانیہ کی حالت پر سب کھل کر ہنسے تھے۔ عمر، خبردار! فضا نے تانیہ کی سائڈ لیتے ہوئے عمر کو وارننگ دی تھی۔ ارے تم کیوں غصہ کرتی ہو؟ تم بھی ملکہ ہو، وہ بھی میرے دل کی، عمر نے پیار بھرے لہجے میں کہا تھا۔ بندر کہیں کہ تم رکو! فضا عمر کے پیچھے بھاگی تھی، جبکہ سب ان دونوں کو دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ کچھ سالوں بعد وہ سب اس وقت شاہ حویلی کے لاؤنج میں موجود تھے۔ چاچو، 3 سال کی خوبصورت سی بچی بھاگتے ہوئے ارحان کے پاس آئی تھی، جسے ارحان نے تھام لیا تھا۔ وہ نیلی آنکھوں والی خوبصورت سی بچی کوئی اور نہیں، عمر خان کی اکلوتی اولاد رمشا خان تھی۔ یہ میرے بابا ہیں۔ ایک خوبصورت سا 3 سال کا بچہ جس کی آنکھیں شہد کلر کی تھیں، خوبصورت میں اپنے باپ سے بھی آگے۔ وہ فرید خان تھا، ارحان اکبر کی لاڈلی اولاد۔ چاچو کی جان، تم میرے پاس آؤ، تمہارا ابا بے وفا ہے۔ عمر نے فرید کو اپنے بازوؤں میں پکڑ کر اچھالا تھا، جس پر وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ جگر، میں اس کا فادر ہوں اور رمشا کا فادر ان لا۔ ارحان نے مسکراتے ہوئے رمشا کا گال چوما تھا، جس پر وہ مسکرایا تھا۔ ارحان کی بات پر سب مسکرائے تھے۔ بابا، یہ مجھے مار رہا ہے! اسماعیل، جو مراد سے بات کر رہا تھا، دانیہ کی آواز پر اپنی ننھی سی پری کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ اوکے، کوئی بات نہیں، تمہارا بھائی ہے۔ اسماعیل نے اپنے سامنے کھڑے چھوٹے سے شہزادے کا ہاتھ چوما تھا، جو دکھنے میں بہت خوبصورت تھا۔ وہ مراد شاہ کا شہزادہ ابان شاہ تھا۔ نہیں بھائی، خبردار! جو اسے دانیہ کا بھائی بنایا، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، مراد نے ہنستے ہوئے کہا تھا، جس پر اسماعیل کا کہکا گونجا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ عالیان براق کے برابر میں بیٹھا تھا، اپنی کائنات۔ براق کی نظر اپنے سامنے بیٹھی حفصہ اور اس کی گود میں کھیلتی میرال خان پر تھی، جو مریم سے بات کر رہی تھی۔ برابر میں میری کائنات بھی ہے۔ عالیان کی نظر ساتھ بیٹھی مریم اور بریکہ خان پر گئی تھی۔ عالیان کی بات پر براق کا کہکا گونجا تھا۔ ناول سن کر اپنی قیمتی رائے ہمیں ضرور دیجیے گا اور اپنی دعا میں یاد رکھیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا اور آپ کا انتظار کیسا رہا۔